वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नॉवेल्स की दुनिया। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नए आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। नावल पढ़ रहे थे अहद उल्फत, तहरीर है महवी शली की। आइए चलते हैं अपने नावल की तरफ। हियर वी गो। और हारून इसकी खुशियों की दुआएं करता, सदा ऐसे ही मुस्कुराने के लिए हाथ ऊपर को उठाता मुस्कुरा दिया। कहीं आंखों का कोना भीगा था अपनी माँ की हालत और बेटे रात की सिसकियों से। वो जानता था महकार क्यों बाप के दर पर पड़ी है, पैसों के लिए, दौलत के लिए, जो उसे हारून की सूखी सैलरी में नहीं मिल रही थी। अगर ऐसा ही था तो क्यों जिद की, क्यों चीख चीख कर इससे मोहब्बत के दावे किए? क्या इतना ही प्यार था? इंशाअल्लाह महकार, जब तुम अपनी दौलत पा लोगी तब मैं तुम्हें कहीं नजर नहीं आऊँगा। हाय मेरी बच्ची, मेरी सोनी बिटिया रानी, फुप्पो को तो बिल्कुल भूल ही गई। वो इससे चमाट चाटी करके आखिर में रो पड़ी कि तकवा बुखला जाती। फुप्पो जान, रोएं तो मत, ऐसा नहीं है। वो खुद अपने हाल से नडाल थी। किस्मत ने ऐसे शख्स की झोली में डाल दिया था जिसे समझना इसके बस से बाहर था। वो कभी सामने गुलाब की तरह निखरी बैठी आयशा को देखती, कभी मुरझाई सी जरिश को। इससे दानियाल की टेंशन होने लगी कि पता नहीं बेचारे ने कैसे हैंडल किया होगा। पर जरीश आपी के हाल से तो लग रहा था कि वो सारी हकीकत से वाकिफ हो चुकी है। अलबत्ता पुप्पो अपनी ही टेंशन लिए बैठी थी। अब क्या वो साइम को कहती 2 मिनट रुको, मैं पुप्पो को बुला लूँ, फिर निकाह करना? इसका सर दर्द से फट रहा था और जरीश से हेल्प लेने का इशारा करने लगी। अम्मा, आप कुछ तो अकल करें, बेटी शादी के बाद घर आई है और आप ऐसे रो रही हैं कि बस। इसने मुंह बनाकर कहा तो सफीना बेगम हड़बड़ा कर तकवा का मुंह चूम लिया। अल्लाह पनाह में रखे मेरी शहजादी को, लाखों में एक है और रब पाक ने इसके नसीब भी सोने किए हैं। साईं से शादी करवाई है, मैंने तो आज तक नहीं देखा, इसे सिर्फ नाम सुना है। रे तकवा कैसा है मेरी धी रानी? पप्पो ने इसका चेहरा हाथों के प्याले में भरा जिस पर तकवा नजरें झुका गई। इसे अभी भी खुद पर इसकी बदबूदार नशे वाली सांसें महसूस हो रही थी और लबों पर इसकी बेदर्दी वाली हरकत कि इसका सारा चेहरा सुर्ख होकर तमतमा उठा। हाय माँ सदके! फुप्पो इसकी सुर्ख चेहरे को शर्म समझकर सीने में भींच गई और जरिश की दबी दबी हंसी फिजा में खुल गई। अलबत्ता इसकी हालत आयशा समझती इसकी आंखें भर आईं तो आहिस्ता से वहां से उठ गई और रूम में आकर रोने लग गई। जिसने इतना कुछ किया, इसकी अज़वाजी ज़िंदगी इतनी आसानी, और जिसने हमेशा सब कुछ भूला भला चाहा, इसके मुस्कुराने के जतन में खुद को मशीन बना डाला। इसके साथ क्यों ऐसा? या अल्लाह, ये कैसा इंसाफ है? वो अपने हाथों में चेहरा छुपाकर सिसक उठी। अपने रब से कभी भी शिकवा मत किया करो आशी, क्या पता इसके इस इंसाफ में भी हमारी भलाई हो। वो इसके पास बैठती, इसका सर अपने सीने से लगाती बोली कि आयशा इतने दिनों बाद इसे अपने सामने पाकर इससे लिपट गई और पागलों की तरह माफिया मांगती रोने लगी। अरे क्या कर रही हो पागल? इसकी हालत देखकर तकवा बौखला गई और इसे खुद में समा गई। आई लव यू तकवा। वो इसे गाल पर किस करती अपनी मोहब्बत इस पर वाज़ह कर रही थी कि तकवा मुस्कुरा दी। मुझे लगता है तुम्हें ये भाई से कहना चाहिए। इसकी शरारत पर आयशा की पलकें लरज उठी और छोटी सी सुर्ख नाक सुकेड़ती मुंह फेर गई। तुम तो ऐसी कमीनी हो कि छुपकर शादी कर दी, मुझे याद भी नहीं किया। इसने दुख से इसकी तरफ देखकर शिकवा किया तो तकवा हैरत से देखा। क्या तुम्हें पता मैंने कैसे शादी की है? पप्पो भी शिकवा कर रही हैं कि मैंने इन्हें शादी में नहीं बुलाया, जबकि सब जानते हैं कि एक लड़की जब रास्ते से उठवा ली जाए तो यहाँ तो वो किसी कचरे के ढेर में मिलेगी या कैद में। इसने तल्ख हकीकत पसंद होकर कहा तो आयशा का मुंह खुल गया। पर दानी, इसकी आवाज़ फंस गई। क्या दानी? आशी बताओ, भाई ने क्या कहा है सबसे? वो इसके कंधों से थाम कर बोली। सिर्फ तुम्हारे भाई ने नहीं, तुम्हारे गांव के पता नहीं कौन सी आगा जानी है, उन्होंने भी कहा तुम्हारा निकाह साइंस से करवा दिया है, इसे इसकी माँ की चालाकी से बचाने के लिए। इसकी बात पर तकवा मुस्कुरा दी और जख्मी सी मुस्कुराहट थी लबों पर, और इसने सारा सच कुछ वक्फे के बाद आयशा को सुनाया और ठंडा लाती जरिश भी शशदर रह गई। तुम्हें मालूम है तुम्हारे भाई बहुत रोते हैं रात को।
وہ جب اپنی فیملی کا بتا رہے تھے تو تمہارے ذکر پر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عائشہ جھکائے نظریں اسے بتانے لگی، کیونکہ ایک نئی زندگی کی شروعات سے پہلے دانیال نے اسے اپنی ہر عادت، کمزوری، برائی، فیملی، سب کچھ سے واقفیت دی تھی کہ کل کلاں اسے کوئی گلا نہ رہے۔ جانتی ہو، وہ بہت حساس دل کا مالک ہے، پلیز اس کا خیال رکھنا عائشہ۔ وہ میرے دل کے بہت قریب ہے اور میں نے اس کا دل دکھایا ہے، تم وہاں پر اپنی محبت سے مرہم رکھ دینا، کرو گی نا؟ اس کی بات پر عائشہ نے تڑپ کر نظریں اٹھائی تو سامنے دروازے پر کھڑی زرش کو دیکھ کر اس کی سانسیں تھم گئی۔ تقویٰ اس کی گلابی سے سپیڈ رنگت دیکھ کر گردن گھمائی تو دروازے پر زرش آپی کو دیکھ کر وہ مسکرا دی۔ زرش کا دل کیا کھینچ کر اسے دو لگائے، اتنے زخم کھانے کے بعد بھی مسکرا رہی تھی۔ وہ اس کی حالت سمجھتی ڈبڈباتی آنکھوں سے اندر داخل ہوئی کہ عائشہ نے اپنے لرزتے لبوں پر زبان پھیری۔ میں پھپھو کے پاس جاتی ہوں۔ ہاتھ مسلتی اپنی ابتر سانسوں کو کے درمیان آہستہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، کتراتی سی وہاں سے بغیر تقویٰ کی سنے نکل گئی۔ اسے کیا ہوا؟ وہ حیرت سے بولی کہ زرش ہنس پڑی۔ تمہارے بھائی نے ہی مشکل میں ڈالا ہے بچی کو۔ وہ جوس کا گلاس اس کے لبوں سے لگاتی گئی۔ کیا مطلب؟ وہ اس کی شرارت نہیں سمجھی۔ ہا ہا ہا، جب سے رات کو دانیال کے روم سے آئی ہے مجھ سے اور اماں سے ایسے چھپ کر بھاگ رہی ہے جیسے ہم CID کے آدمی ہوں۔ وہ کہکا لگا کر بولی اور تقویٰ سمجھتی اس کے کندھے پر مکہ رسید کر گئی۔ بہت بدتمیز ہے آپی، اس نے شرم دلانی چاہی، پر زر کندھے اچکا گئی۔ اس کی آنکھوں میں پانی کی لکیر دیکھ کر تقویٰ آگے بڑھ کر اسے گلے لگا گئی۔ آنسو پھسل کر زر کے گالوں پر گرا، پر وہ روئی نہیں، زخمی سے مسکرا دی۔ سن، مجھے دکھ نہیں ہو رہا کہ دانیال نے ایسا کیوں کیا، مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے جس سے محبت کی وہ ایک مفاد پرست انسان نہیں۔ اس کی بات سنتے تقویٰ نے اس بات میں سر ہلایا اور آنکھیں صاف کی۔ تم آ جاؤ واپس۔ تقویٰ، جو انسان تمہیں شروع میں عزت سے رخصت نہ کروا سکا، کیا تمہیں اتنی بڑی زندگی کی راہ میں عزت دے گا؟ اس سے پہلے بہت دیر ہو جائے، لوٹ آؤ۔ وہ اس کا چہرہ تھام کر بولی تو تقویٰ سر ہلا گئی۔ بس کچھ وقت آپی، اس کے بعد آ جاؤں گی، وہ گہری سوچ میں ڈوب کر بولی اور زرش اسے دیکھ کر خاموش رہ گئی۔ ابھی وہ ہنس کر میری عزت کو چٹکیوں میں اڑا رہا ہے، جب وہ اپنی آنکھوں پر رکھے گا، چبھے گا، چلائے گا، تب معلوم پڑے گا تقویٰ کیا تھی۔ اس نے روتے ہوئے اپنی آنکھیں مسلی اور زرش نے اسے خود سے لگا لیا۔ ابھی وہ اپنے ڈاکومنٹس بکس لے کر بیٹھی ان سے باتیں کر رہی تھی کہ باہر سے تیز تیز ہارن گاڑی کا بجنے لگا۔ یہ کون ہے بدماش؟ پھپھو نے ناگواریت سے پوچھا۔ تقویٰ چادر سنبھالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھپھو جان وہ ہیں، وہ آہستہ سے بولی۔ پھپھو کچھ حیران ہوئی، پر حیرت چھپا گئی۔ اچھا اچھا، بچے شاید جلدی میں ہے، پہلے سے یہاں بلا، میں ملنا چاہتی ہوں، پھپھو خوشی سے کہتی اٹھی۔ تقویٰ سر ہلا گئی۔ آپ کو پھپھو جان بلا رہی ہیں، وہ دروازہ کھول کر سائم سے بولی جو گاڑی سے نکل کر بیل بجانے والا تھا۔ اور جو تمہیں میں بلا رہا ہوں اس کا کیا؟ اس نے اس کا گال چھو کر نثار ہونے والی نظروں سے دیکھ کر کہا۔ تقویٰ اس کا ہاتھ جھٹک کر اس کی پہنچ سے دور ہوئی اور اندر بڑھ گئی۔ ناچار منہ بنا کر اسے بھی پیچھے آنا پڑا۔ آنے سے پہلے ہی وہ منہ میں فریش ماؤتھ والی پڑی، کھانا نہیں بھولا اور ہتھیلی پر پھونکے مار کر منہ کی بدبو چیک کرنے لگا۔ اور یہ سب دیکھتی تقویٰ کی آنکھوں میں افسوس پھیل گیا، جس پر سائم نے دیکھتے آنکھ دبائی۔ وہ اپنے بالوں پر ہاتھ پھیر کر انہیں سیٹ کرتا، جیکٹ کے بٹن بند کرتا، شریف لڑکا بن کر اندر داخل ہوا، کیونکہ گاؤں کی صورتحال اور تقویٰ سے اس کی شادی کی باتوں سے رضا اسے آگاہ کر چکا تھا۔ السلام علیکم، وہ سلام کرتا اندر داخل ہوا اور پھپھو تو اسے دیکھ کر نہال ہو گئی۔ وعلیکم السلام، پھپھو نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ اس کے لیے سر کو خم دے گیا۔ زرش اسے دیکھتی حیران تھی کہ اس طرح کا لڑکا کیا ایسا ہوگا۔ عائشہ خاموش سی پاس کھڑی تھی۔ کچھ دیر کھڑے کھڑے حال احوال کے بعد وہ ان سے اجازت لینے لگا، اور پھپھو نے کھانے پر اصرار کیا، پر وہ انکار کر گیا۔ نہیں کھانا ہم اپنے سالے صاحب کے ساتھ کھائیں گے کسی دن، ابھی اجازت دے پھپھو جان۔ وہ تمیز تہذیب کی حد پھیلان گیا کہ زرش نے دانت پیسے۔ ضرور ضرور بیٹا سائیں، وہ مسکرائیں۔ پلیز آپ سائیں نہ کہیں، میں تو صرف میری مولانی کے لیے ہوں، اور آپ سے باتیں کر کے ایسا لگتا ہے پھپھو جان کہ آپ بہت ہی خیال رکھنے والی خاتون ہیں، پلیز ذرا سی ہدایت دیں، میری ناسمجھ بیوی کو بھی دے دیں۔ وہ بالکل میرا خیال نہیں رکھتی، اس غریب بچے کی دعا لگے گی، وہ معصومیت سے سر جھکائے کہتا، بغیر کسی کی طرف دیکھے تینوں کو ہکا بکا چھوڑ کر تقویٰ کے پاس آیا
اور اس کے ہاتھ سے بیگ لیتے، اس کی انگلیوں پر اپنا دباؤ چھوڑتے۔ شرارت سے آنکھ دبا کر وہاں سے نکل گیا۔ اس کے پیچھے کھڑی عائشہ اور زرش نے نظریں جھکا دی۔ یہ میں کیا سن رہی ہوں تقویٰ بیٹا؟ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی میری بیٹی۔ میری تربیت کا کچھ خیال کر۔ شوہر کی شکایت کا موقع نہیں دینا چاہیے، گناہ ملتا ہے۔ وہ اس کے پاس آتی اسے سمجھانے لگی اور بھی بڑا سا لیکچر دے دیا کہ تقویٰ خاموشی سے سر ہلاتی گئی۔ میں کرتی ہوں ان کا خیال پپو، وہ منمنائی۔ اچھا جب وہ آئندہ آئے تو اسے شکایت کا موقع نہ ملنا چاہیے۔ شاباش میری بچی، انہوں نے ماتھا چوما۔ آ جاؤ تقویٰ، مجھے پھر آفس جانا ہے، وہ مسکراہٹ دبا کر بولا۔ پھپھو جان تو نثار ہو گئی۔ ماشاءاللہ اتنا اچھا بچہ ہے، مجھے بالکل بھی اب فکر نہیں ہو رہی تیری۔ جا میری دھیرانی، اسے کام سے دیر ہو رہی ہے۔ لب بھیج کر وہ سر ہلاتی زرش سے ملی اور عائشہ کے پاس آئی جس کی آنکھوں میں پانی تھا۔ تقویٰ نے اس کے گال پر کس کیا اور آنکھیں صاف کی۔ اپنا اور میرے بھائی کا خیال رکھنا میری جان، وہ اسے اپنے ساتھ لگاتی بولی، اور اس منظر نے پھپھو کو مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ ہاں بول، وہ مسکراتی اسے گدگدانے لگی کہ وہ ہنستی سر ہلاتی گئی اور تقویٰ ان سے مل کر باہر نکلی جہاں وہ لبوں میں سگریٹ دبائے پہلے سے کھڑا تھا۔ دروازہ بند کرنے پر زرش اسے کھلے جیکٹ، لبوں پر سگریٹ فولڈ، بازو دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ تقویٰ ہاتھ ہلاتی خدا حافظ کہہ کر گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ کلاس لگی؟ اس نے چادر منہ کے آگے درست کرتے دیکھ کر وہ بولا تو تقویٰ خاموشی سے نفی کرنے لگی۔ وہ اس کے اس طرح کے انداز پر بدمزہ ہو گیا۔ تم تو ایسے ری ایکٹ کر رہی ہو جیسے میں مر گیا ہوں۔ اس نے آنکھیں گھما کر گاڑی کی تیز سپیڈ دی کہ وہ گھبرا کر اس کا بازو تھام گئی۔ اس کی رنگت دیکھ کر وہ انجوائے کرتا کہکا لگا اٹھا کہ اچانک سے سامنے آتی گاڑی پر تقویٰ کی چیخ نکل گئی، سائیں! اس کی چیخ سنتے سائم نے اچانک بریک لگایا اور تقویٰ کے سامنے اپنا بازو پھیلا کر اسے سیٹ سے لگا دیا کہ وہ سیف رہے۔ وہ سرد سانس خارج کرتا اسے دیکھنے لگا اور تقویٰ تو اس کی رنگت زرد پڑ گئی اور آنکھیں میچی گہرے سانس بھرنے لگی۔ اس کی بگڑی حالت دیکھتے وہ خونخوار نظروں سے سامنے موجود گاڑی کو دیکھنے لگا جس نے بھی بروقت بریک لگایا تھا، ورنہ آج تباہ کن ایکسیڈنٹ ہو جاتا۔ اس کی تو میں سالے تیش میں سرخ آنکھوں سے وہ گاڑی کا ڈور کھول کر باہر نکلنے لگا۔ ارادہ آج اس انسان کو ہاسپٹل تک کی مہلت نہ دینے کا تھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ غلطی تمہاری تھی، کہاں جا رہے ہو؟ ہوش میں آتی تقویٰ جلدی سے اس کا بازو پکڑ گئی جس پر غصے سے سائم نے اس کے ہاتھوں کو دیکھا اور پانیوں سے بھیگی آنکھوں میں شڑا وہ دھاڑا اپنا بازو چھڑوایا۔ غلطی سے حرام خور کی تھی، سالہ سامنے خود آیا تھا۔ ڈیش بورڈ پر ٹھاس سے اپنا ہاتھ مارتے وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا، جذباتی انسان جو ٹھہرا۔ تو آپ کی کیا غلطی تھی؟ دیکھا نہیں کیسے تیز گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے؟ وہ بھول گئے؟ آنکھیں پہنچتی وہ اس پر غصہ ہوئی۔ تقویٰ کا دل خوف سے دھڑ دھڑ کر رہا تھا اور سائم کے دل میں صرف ایک ہی آواز گونج رہی تھی، سائیں! یہ لڑکی مجھے سائیں کہہ کر مار دے گی۔ وہ پاگل سا ہو رہا تھا، دل کر رہا تھا کھینچ کر اس مغرور لڑکی کو سینے میں چھپا دے اور کہیں دور لے جائے جہاں اس کی کوئی زیادتی، اس کا کوئی برا پاسٹ نہ ہو۔ ہٹا سامنے سے، وہ دانت پیس کر سرخ چہرے سے اس کی درگت بنانے کی خواہش دل میں دبا کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا، ورنہ تو آج بہت بڑا ہنگامہ ہوتا اگر مولانی ساتھ نہ ہوتی۔ 2 منٹ کے بعد ان کا راستہ صاف تھا۔ وہ آدمی اس کے پاس سے گزرتا بہت کچھ بکتا جا رہا تھا جس پر سائم کا پارا ہائی ہو گیا۔ رک سالے، ابھی تجھے دیکھتا ہوں۔ دروازہ کھول کر باہر نکلتا جب تک وہ آدمی گاڑی کو اڑا کر وہاں سے لے گیا اور سائم نے غصے سے تقویٰ کو گھورا۔ سب اس کی سونسوں کی وجہ سے ہوا۔ غصے بھری گھوری اس کی بھیگی آنکھوں پر ڈال کر اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور ایک بار پھر ہواؤں سے ریس لگاتا وہ اپنے اندر اٹھتے شعلے کو دبانے لگا۔ چہرہ تو یاد تھا، اب صرف ہاتھ لگ جائے ہڈی پسلی کمینے کی ایک کر دوں گا، اس نے دل ہی دل میں عہد کیا اور گیٹ کے کھلتے ہی اس نے گاڑی پورچ میں روکی۔ گاڑی کے رکتے ہی وہ آنکھیں چادر سے صاف کرتی نکل کر اندر کی طرف بھاگی کہ اس کی اس طرح کی حرکت پر وہ ہنس کر رہ گیا۔ کیا ہوا؟ راہداری سے گزرتے تقویٰ کو لاؤنج میں رکتے دیکھ کر اس کے سر کو دیکھتے پوچھا اور پھر نظریں سامنے اٹھائیں تو ساکت رہ گیا۔ سامنے ہی ان دونوں کی آمد سے بے خبر مسز ہانیہ، انجان مرد، تقریباً 28 سالہ لڑکے
جو کہ سائم کے ہم عمر تھا، اس کے ساتھ چپکی بیٹھی تھی، اور اس کا حلیہ جس پر بھٹک بھٹک کر اس لڑکے کی نظریں جا رہی تھی، سلیو لیس بلاؤز جس پر رس نما ساڑی کا پلو رکھا تھا، سٹائل سے وہ فائل دیکھتی اس کے پاس ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے ہنس ہنس کر اس کے ساتھ فری ماحول میں بات کر رہی تھی۔ جہاں سائم کا اندر بیٹھا حیوان انگڑائیاں لے کر خون خرابے کے لیے بیدار ہوا تھا، وہیں تقویٰ نظریں چراتی سائم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے تھام گئی۔ جانتی تھی ابھی جو باہر کے اس آدمیوں کی گالیوں کا غصہ ہے وہ اس پر نہ نکالے، ایک جذباتی انسان کے مرنے مارنے سے نہ جاتا۔ سائم کے اندر آگ بھڑک رہی تھی، اس کا انگ انگ جل کر خاک ہو رہا تھا اپنی ماں کو کسی غیر کے ساتھ اس طرح کی گری ہوئی بے تکلفی دیکھ کر۔ وہ ارادہ باندھ کر بیگ نیچے رکھا، آج یہ قصہ ہی ختم کر کہ ایک نرم سے ہاتھ نے اس کے آگ کو اپنی ٹھنڈ میں لپیٹنا چاہا اور اس پر پورے استحقاق سے پکڑ مضبوط کر لی۔ السلام علیکم، وہ کھلاں کھنگارتی سلام کرنے لگی کہ آواز پر مسز ہانیہ نے چونک کر نظریں اٹھائی اور خود کو لہو لہان نظروں سے گھورتے سائم پر اس کے ساتھ کھڑی اس کی بیوی کو دیکھ کر یکدم ہوش میں آتی اپنی ساڑی کا پلو درست کر گئی اور سیدھے طریقے سے بیٹھ گئی۔ ساتھ بیٹھا اس کا نیوز سیکرٹری بکھلا کر کھڑا ہوا اور مؤدب سا مسز ہانیہ کے سامنے آ گیا۔ کون ہو تم؟ ان کے اچانک شرافت کے چولے پر وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس کا دل کر رہا تھا دھاڑے مار کر روئے اور اپنی ماں کو جھنجھوڑے کہ کیسی عورت ہو تم۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ تقویٰ کو واپس بھیج کر رات کو سارے گھر میں آگ لگا دے اور اس میں خود بھی جل جائے۔ وہ تقویٰ کا ہاتھ جھٹک کر آگے بڑھا اور اس کے بڑھتے قدموں کو دیکھ کر جہاں مسز ہانیہ کا رنگ پھیکا پڑا تھا، وہیں سیکرٹری خوف سے کبھی اسے دیکھتا تو کبھی مسز ہانیہ کو۔ تقویٰ اپنے ہاتھ کے جھٹک جانے پر تڑپ اٹھی اور وہ وحشت بھری نظروں سے سائم کی پشت کو دیکھنے لگی، جس کے ابھی تک اپنے بھائی کی مار والے زخم نہیں بھرے تھے۔ پھر کیا کرنے جا رہا تھا؟ سیکرٹری ہوں میڈم کا، وہ کچھ سائن لینے آیا تھا میڈم سے۔ وہ اپنا خوف چھپا کر پورا اعتماد سے بولا۔ گالی ایسے سائن لیتے ہیں کمینے سالے، تیری تو میں… وہ دھاڑتا بپھرے شیر کی طرح اس پر ٹوٹ پڑا کہ مسز ہانیہ اس کے وحشی انداز پر چیخ کر کھڑی ہوئی اور خوفزدہ اسی دونوں کو گتھم گتھا دیکھنے لگی۔ وہی حالت تقویٰ کی تھی، اس کا دل کر رہا تھا اس کے تھپڑ مارے، اس عورت کو جس نے اپنے اولاد کو کیا سے کیا بنا دیا تھا۔ مزید کچھ نہیں تو اچھی تربیت ہی کر دیتی یا اپنے غلاظت والے کام ہی اس سے چھپا لیتی۔ سائم بس کرو، وہ زبیر جو اس کا سیکرٹری تھا اسے نیچے گرا کر اس کے منہ پر مکوں کی بارش کرتے دیکھ کر مسز ہانیہ نے چیخ کر اسے پیچھے دھکا دیا۔ اس کا سیکرٹری نڈھال سا سائم کے اوپر اٹھنے پر روتا ہوا کھڑا ہوا۔ مجھے کیوں مار رہے ہو؟ اپنی ماں کو سنبھالو جس سے اپنی جوانی نہیں سنبھل رہی۔ میں تو سائن لینے آیا تھا، انہوں نے ہی مجھے اپنے پاس بٹھا کر نظارے دکھائے، تو ایک مرد کیا کر سکتا ہے؟ وہ نیچے پڑے سائم پر چیخا، اس کے اٹھنے سے پہلے ہی وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ کون سی مردانگی دکھا رہے ہو تم اپنی بے غیرت انسان؟ کوئی گھر آئے مہمان سے اس طرح برتاؤ کرتا ہے؟ مڈل کلاس لڑکی سے شادی کر کے تمہاری سوچ بھی مڈل کلاس لوگوں جیسی ہو گئی ہے۔ مسز ہانیہ روتی ہوئی اس پر دھاڑی، جس کی آنکھوں میں مانو لہو ٹپک رہا تھا۔ بکواس بند کرو، اگر آج کے بعد مجھے یہ بندہ آفس یا یہاں کے آس پاس ملا تو اس کی زندگی کی خیر نہیں، ساتھ میں آپ کی بھی کر کے سنتی مزید اسے بددعاؤں سے نوازتی خوف سے وہاں سے نکل گئی اور اپنے روم میں جا کر دروازہ بند کر دیا۔ بہار صاحب ایک میٹنگ کے لیے دبئی گئے ہوئے تھے اور گھر میں وہ اکیلی تھی جب زبیر اس کا نیا سیکرٹری آیا، اور تنہائی میں اگر شیطان غالب آ گیا تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ وہ روتی ہوئی اندر اسے بری طرح اپنی بھڑاس نکالتی اس کے مرے ہوئے باپ سے لے کر اس کے خاندان تک کو نہیں بخش رہی تھی۔ دکھ اسے ایک تو یہ تھا اس 2 ٹکے کی لڑکی کے سامنے اس کی عزت مٹی میں مل گئی، دوسرا وہ زبیر سے کیسے نظریں ملائے گی؟ اگر یہ منحوس لڑکی نہ آئی ہوتی اس کی زندگی میں تو وہ کبھی اس وقت گھر نہ آتا، بلکہ کئی کئی دن تک غائب رہتا۔ پر اب تو جیسے مرا پڑا رہتا ہے گھر میں۔ سوچتی اس غلیظ زبان کا رخ اپنی تقویٰ کی طرف ہو گیا۔ یہ بھی ڈر تھا کہ اگر وہ آ جائے اور انہیں معلوم پڑ گیا تو… سائم ساکت سا اس لڑکے کی باتوں کے زیر اثر پڑا تھا کہ روتی ہوئی تقویٰ اس کی حالت پر پاس آئی۔ وہ سمجھ سکتی تھی اس کی اندرونی کیفیت کہ کس طرح پلسرات سے گزر رہا ہے۔ سائم، وہ پاس بیٹھ کر اسے سائم کا بازو تھاما، جس پر وہ ہوش میں آ کر اسے دیکھنے لگا۔ دور رہو مجھ سے، نہیں ہوں میں سائیں، برا ہوں میں، بے غیرت ہوں جو اسے مار نہیں سکتا۔
وہ اسے دھکا دیتا دھاڑتا اٹھ کھڑا ہوا اور وہاں سے نکلا اور سیڑھیاں پھیلانگتا اپنے روم میں آ کر الماری کھول کر وہاں سے بوتل نکالتا پوری بوتل کو منہ لگا گیا۔ تقویٰ اٹھ کر چادر سنبھالتی بھاگی اس کے پیچھے آئی، پر روم کا دروازہ پر آ کر اس کے پاؤں ٹھٹک گئے، جہاں وہ ایک ایک چیز روم کی توڑتا چیختا پاگل ہو رہا تھا۔ سائیں! وہ تڑپ کر پکارنے لگی کہ واس نیچے پھینکنے کے لیے اٹھاتا سائیں پھر سے ٹھٹکا۔ کہا نا نہیں ہوں میں سائیں، کیوں سمجھ نہیں آتا تمہیں؟ اس نے دھاڑ کر وہ کرسٹل واس دیوار پر مارا کہ ٹھا کی آواز پر آنکھیں میچتی سہم کر تقویٰ نے کانوں پر ہاتھ رکھے۔ اس لمحے سائم نے بھی اس کی طرف دیکھتا اور بوتل پھر سے منہ سے لگا دی۔ وہ دروازے پر کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ کسی روتے بسورتے ضدی بچے کی طرح ہر چیز اپنے غصے میں توڑ رہا تھا، یہاں تک کہ اپنے لائے ہوئے پرفیومز اور اس کے بھی اٹھا کر دیوار میں مارنے لگا۔ کچھ دیر میں جب خاموشی ٹھہری، تقویٰ نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی اور اندر دیکھا تو وہ دیوار پر سر ٹکائے رو رہا تھا شاید۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی احتیاط سے اندر داخل ہوئی اور دروازہ بند کرتی مڑی۔ اسے ڈر بھی لگ رہا تھا، وہ ترس بھی آ رہا تھا۔ بیک وقت کئی کیفیت کے ساتھ وہ اندر آئی۔ کہیں کوئی کہہ رہا تھا لوٹ جاؤ، کوئی کہہ رہا تھا ذرا سا سنبھل لے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اس وقت کیا کہے، جبکہ وہ شراب کے نشے میں مدہوش تھا۔ اس کے پاس ہی نیچے پڑی بوتل سے خلیص مشروب بہہ رہا تھا۔ روم میں اس کی چاروں طرف پھیل گئی تھی۔ اسے اپنے ناک پر ہاتھ رکھنا پڑا۔ وہ چلتی بیڈ پر بیٹھی کیونکہ اس کی ٹانگوں میں اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد ذرا سی جان نہیں بچی تھی کہ اگر وہ تھوڑا سا چلتی تو ضرور ان بکھرے کانچوں پر گر جاتی۔ لبوں پر زبان پھیرتی تقویٰ اس کی پشت کو دیکھنے لگی جو اب ساکت تھا کہ اچانک اس میں حرکت پیدا ہوئی اور اس نے اپنا رخ موڑا۔ تقویٰ کی اس پر ہی نظر تھی۔ اس کے رخ اپنی طرف کرنے پر اس کی سانسیں خشک ہو گئیں۔ بھیگی سی سرخ نیلی آنکھیں اس کا دل وحشت سے بھری تھی کہ اسے لگا اس کا دل خوف سے پھٹ جائے گا۔ بکھرا حلیہ، بکھری حالت، لبوں کے پاس سے نکلتا خون آستین سے صاف کرتا اسے چیخنے سسکنے پر سکھانے لگا، پر وہ ہمت کیے اپنے دل کو مضبوط کیے ویسے ہی بیٹھی رہی۔ جب وہ اپنا بھاری بوٹ اپنی قید پاؤں کلین پر دھرتا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے قدم اپنی طرف دیکھ کر تقویٰ بند ہوتے دل پر بیڈ پر پیچھے کھسکی۔ سائیں! وہ اس کے بیڈ پر اپنے پاس بیٹھنے پر مزید پیچھے ہوتی سسک اٹھی کہ اسے لگا اب وہ اسے مارے گا، اس پر اپنی وحشت اتارے گا، پر اگلے لمحے جو ہوا وہ اس کی سانسیں بند کر گیا جب سائم نے مسکراتے اسے اپنی طرف کھینچا اور اسے اپنے دھڑکتے سینے میں بھیج گیا۔ بولو سائیں کی جان۔ وہ سنبھل گیا تھا، اتنا جلدی سب کچھ چھپا گیا تھا، واپس اپنی پہلے والی ٹون میں آتے اسے تنگ کر رہا تھا۔ کیا اس انسان کے لیے اتنا جلدی ہے خود کو چھپانا؟ جیسے پلک جھپکنے کا وہم لگے۔ ابھی وہ رو رہا تھا دیوار سے سر ٹکائے، اور ابھی وہ مسکرا رہا تھا اسے خود میں بیچے۔ تم ڈر رہی ہو مولانی مجھ سے؟ وہ اس کی گردن پر لب رکھ کر اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھر کر بولا۔ اس کا تنفس بگڑ گیا۔ روتی ہوئی سانولی سی رنگت میں وہ اسے اتنی پرکشش لگی کہ نشے میں مدہوش اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر ایک بار پھر اسے کھینچ کر سینے سے لگاتے خود میں بھیجنے لگا جنونی بن کر۔ چھوڑو! تقویٰ تڑپ گئی اور اس کے شانے پر ہاتھ مارتی اسے دور کرنے لگی۔ سائم نے اچانک سے اسے چھوڑ کر اس کا دونوں ہاتھ پکڑ لیے، ایک اپنی گردن دوسرا اپنے دل پر پنجہ بنا کر رکھا جو دھڑک دھڑک کر رہا تھا، اور اس کی دھڑکنیں تقویٰ کو اپنے ہاتھ میں منتقل ہوتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ تب نہیں مروں گا جب تک کوئی اپنا اس سینے پر گولی نہیں اتارے گا، اس گلے کو نوچے تب تک ایسے ہی تمہیں بھی تڑپاتا رہوں گا، خود بھی گناہ کماتا رہوں گا کہ وہ مجبور ہو کر مجھے بد سے بدتر موت دے دے۔ وہ اس سے چادر کھینچ کر ایک سائڈ رکھتا، اس کے بالوں کو کیچر سے آزاد کرواتا، اس میں اپنی انگلیاں پھنسا گیا اور اس کے سر کو جھٹکنے سے اوپر کھینچ کر اس کی گردن پر نے دہکتے لب رکھ لیے۔ تقویٰ تڑپ کر آنکھیں میچتی اسے شانوں کو تھام گئی۔ اگر تمہاری یہی خواہش ہے کہ تمہیں بد سے بدتر موت ملے تو یہ کبھی پوری نہیں ہوگی۔ تم صرف گناہ کما رہے ہو، تمہاری موت وہی ہوگی جو اس نے لکھی ہے۔ باقی کی یہ تمہاری بیوقوفی ہے جس کی بنا پر تم یہ سب کر رہے ہو، اور مجھے کتنا تڑپاؤ گے؟ کوئی تو تمہاری حد ہوگی، اور اتنا تڑپاؤ جتنا بعد میں برداشت کرنے کی ہمت رکھو۔
وہ اپنی بھیگی بری آنکھیں اس کی نیلی سرخ آنکھوں میں ڈالتی کہہ رہی تھی۔ سائم اسے دیکھنے لگا، اس کی آنکھوں کو، اس کی ناک، اس کے لبوں کو، اس کے بکھرے بالوں کو۔ وہ اسے بہت قریب سے دیکھ رہا تھا۔ جب دیکھ دیکھ کر ہارا تو آہستہ سے اس کی گود میں سر رکھ گیا کہ تقویٰ ششدر سی رہ گئی۔ وہ اس کے بال چہرے پر ڈالے، اس کے ہتھیلی کی اپنی شیو پر رگڑ رہا تھا، کبھی اپنے لبوں پر لے جاتا تو کبھی اپنی گردن پر، ماتھے پر، آنکھوں پر۔ وہ دیوانہ ہو رہا تھا۔ وہ آنکھیں جھپکے بغیر اسے دیکھ رہی تھی۔ تقویٰ سمجھ نہیں پا رہی تھی وہ کیا کر رہا ہے نشے میں۔ کبھی اس کی کلائی چومتا، کبھی انگلیاں اپنے بالوں میں لے جاتا۔ وہ 2 منٹ کے بعد جب ان انگلیوں میں حرکت نہ ہوتی تو وہ واپس اپنے چہرے پر لے آتا۔ تقویٰ کی سانسیں اتل پھتل ہو رہی تھیں۔ اس نے اپنے ہاتھ کو بے جان کر کے اس کے حوالے کر دیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد اس کی حرکتیں تھم گئیں۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے گال پر ٹکائے اس کی گود میں آنکھیں موندے سو رہا تھا، کسی بچے کی طرح۔ تقویٰ کا دل پھٹنے کے قریب ہو گیا۔ اس کی آنکھیں بھیگی تھیں، جس پر تقویٰ نے اپنی انگلی کو خفیف سی حرکت دے کر اس کی موندی آنکھوں، گھنی پلکوں کو چھوا۔ ظہر کی اذانیں ہوئیں، جس پر اس نے چادر کھسکا کر اپنے سر پر ڈالی اور تکیہ اٹھایا۔ اس کی گال کے نیچے سے احتیاط سے اپنا ہاتھ نکالا اور اس کا سر تکیے پر رکھا۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ ایک بھرپور خوبصورت مرد تھا، کسی بھی امیر زادی کے خوابوں کا شہزادہ ہو سکتا تھا۔ پھر اس جیسی عام سی غریب لڑکی کا مقدر کیوں ٹھہرا؟ کہ کیا شہزادے ایسے ہوتے ہیں؟ وہ تلخی سے مسکرا دی اور اذانوں کے جواب دیتی آہستہ سے بیڈ سے نیچے اتری۔ روم کی حالت دیکھ کر اسے افسوس ہونے لگا، اس کی حالت پر۔ جس احتیاط سے وہ روم میں آئی تھی ویسے ہی باہر نکلی، کیونکہ یہاں تو اسٹڈی روم کی طرف جانے کا رستہ ہی کانچ کے ٹکڑوں سے بھرا پڑا تھا۔ ریلنگ پر ہاتھ رکھ کر وہ کسی ملازمہ کو ڈھونڈنے لگی روم کی صفائی کے لیے۔ جب براؤن ساڑی میں لمبی سی ہیل پہنے مسز ہانی اسے وہاں سے گزرتی باہر جاتی نظر آئیں۔ اس کے ایک ہاتھ میں کلچ تھا، دوسرے میں کیز۔ وہ بہت جلد بازی میں تھی۔ تقویٰ اسے جاتے ہی نیچے اتر آئی۔ رومز کی صفائی کون کرتا ہے؟ وہ کچن میں آئی، جہاں ساری ملازمین خسر خسر کرتی ملی۔ یس میم، میں۔ ان میں سے 2 ہڑبڑا کر باہر نکلی اور تقویٰ انہیں اپنے روم کی صفائی کا کہتے اپنا بیگ اٹھائے روم میں رکھتی دوسرے پاس والے روم میں جانے لگی نماز پڑھنے۔ یہ روم کیوں لاک ہے؟ اس کی کیز کہاں ہے؟ ملازمہ سے پوچھنے لگی۔ روم کو لاک دیکھ کر دونوں بوکھلا گئیں اور ایک دوسرے کا چہرہ تکنے لگیں۔ میں نے کچھ پوچھا ہے؟ ان کی خاموشی پر وہ لوچتی بولی۔ میم، یہ سر کے مرحوم ڈیڈ کا روم ہے، یہاں کوئی نہیں جاتا۔ میڈم تک نہیں، صرف سر کے علاوہ۔ آپ اس والے روم میں نماز ادا کریں۔ وہ اس کے پاس والے روم کی طرف اشارہ دیتی بولی۔ تقویٰ نے گہرا سانس بھرا اور سر اس بات میں ہلا دیا۔ ایک نظر اس روم کے خوبصورت ڈور پر ڈالتے وہ پاس والے روم میں چلی گئی اور دونوں سائم کو سوتا دیکھ روم کی جلدی جلدی صفائی کرنے لگی۔ میم، کھانا ریڈی ہے، ٹیبل پر لگا دوں؟ دوسری ملازم روم کے باہر اس کا انتظار کرتی تقویٰ کے باہر نکلنے پر جلدی سے بولی۔ وہ نفی کر گئی۔ وہ جب اٹھیں گے تو کہہ دوں گی لگانے کے لیے، ابھی رہنے دو۔ وہ انکار کرتی روم میں آئی، جہاں ملازم گلوز چڑھا کر کانچ اٹھا رہی تھی بڑی مہارت سے۔ تقویٰ بیڈ پر بیٹھی سائم کے پاس آ گئی اور اس کے بالوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ دیر پہلے کی اس کی خواہش پر لب بھیجے انگلیاں چلانے لگی۔ ملازموں کے جانے کے بعد روم ایک دم چمچمانے لگا اور اپنی پہلے سی حالت میں آ گیا۔ شراب کی بو بھی چلی گئی ایئر فریشنر سپرے کرنے سے۔ وہ اتری نیچے اور سیم کے لٹکے پاؤں سے بوٹ نکالتی بیڈ پر اس کے پاؤں رکھ گئی اور اسے اپنی پوری طاقت سے بیڈ پر سیدھا کر کے لٹانے لگی۔ جب وہ ترشا ہو کر لیٹ گیا تو وہ دوسری طرف آ کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتی اپنی طرف کھینچتی سیدھا کرنے لگی کہ پیچھے گر نہ جائے۔ اس تقدوں میں سائم نے خمار بھری آنکھیں اچانک سے کھولی، جس پر اس کی جان تک دہل کر رہ گئی اور وہ شرم سے پانی پانی ہوتی نظریں جھکا گئی۔ وہ مسکراتا اپنا بازو اس کی کمر میں ڈال کر اسے اپنے قریب کر گیا۔ بہت خوب مولانی، وہ ہنسا۔ تقویٰ سرخ ہوتی گھنی پلکوں کی اوٹ سے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے اس کی کمر سے اپنا ہاتھ نکالنا چاہا، پر سائم اس کے ارادے سمجھ کر اس کے ہاتھ پر اپنی کوہنی ٹکا دی۔ مجھے ہگ کرو جیسے 2 لورز کرتے ہیں۔ کم آن سائیں کی جان، ہگ می۔
وہ اسے قریب کرتا بہکے لہجے میں بولا۔ تقویٰ کی ماتھے پر تیوری چڑھی۔ میں تم سے کوئی پیار نہیں کرتی، چھوڑو مجھے۔ وہ اسے کوہنی کے نیچے اپنا ہاتھ نکالنے لگی کہ سائم نے تھوڑا سا زور دیا کوہنی کو، وہ کراہ کر رہ گئی۔ تو میں کون سا کرتا ہوں؟ وہ اس کی کمر سے ہاتھ نکال کر اس کے سر کے پیچھے لے گیا اور اس کے سمجھنے سے پہلے اس کے سر کو اپنی طرف کھسکا کر اس کے ناک سے اپنی ناک جوڑ دی اور ایک گہرا سانس بھرا کہ وہ ہڑبڑا گئی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ غصہ ہوتی سر کو پیچھے کرنے کی کوشش میں نڈھال سی ہو گئی۔ تمہاری سانسوں کی مہک، بالوں کی خوشبو مجھے بہت پسند ہے۔ اٹس مائی سیکرٹ، کسی سے شیئر مت کرنا۔ وہ ابھی نشے کی حالت میں تھا، تبھی سرگوشی سے ایسی فضول ہانک رہا تھا کہ غصہ خفت سے تقویٰ نے نظریں ملانا مشکل ہو گیا۔ تمہاری طرح ہی بیہودہ سیکرٹ ہے تمہارا۔ وہ اسے پیچھے دھکا دیتی اٹھ بیٹھی اور سائم نے منہ بنا لیا۔ تم ایک بدمزہ لڑکی ہو مولانی، پر پھر بھی یہاں ہلچل مچا دیتی ہو۔ وہ ہنس کر بتا رہا تھا اور تقویٰ منہ پھیر کر رہ گئی۔ تم ایک مشورہ دوں؟ وہ اسے کھینچ کر اپنے سینے پر ڈال چکا تھا اور وہ مزاحمت کرتی ناکام ہو کر اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ کسی سے پیار مت کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ بہت تکلیف دیتے ہیں۔ کس نے تکلیف دی تمہیں؟ میں نے تو صرف تمہیں ہی تکلیف دیتے دیکھا ہے۔ وہ تلخ ہوئی۔ دیتے ہیں چھپ چھپ کر۔ اس نے درد بھری آنکھیں موندی۔ تقویٰ نے ٹھوڑی پر اس کے سینے پر ٹکا کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ کس سے پیار کیا ہے؟ وہ اس کی جیکٹ کو مٹھی میں پکڑ کر اسے ہوش میں لاتی بولی۔ سائم نے دھندلی سی آنکھیں کھولی۔ ہاں کیا تھا، ڈیڈ سے، پر دھوکہ دے کر اکیلے چلے گئے مجھے ساتھ لیے بغیر۔ بہت درد دیتا ہے پیار، اس لیے میں نے کرنا چھوڑ دیا۔ اس کی سنتے تقویٰ نے گہرا سانس بھرا۔ تم کس سے کرتی ہو؟ اس نے اپنی آنکھیں تقویٰ کی بری آنکھوں میں گھاڑ دی۔ بھائی سے، وہ کہہ کر اسے سینے پر گال ٹکا گئی۔ پہلے ہی بتا رہا ہوں مت کرو، بہت پچھتاؤ گی۔ وہ اسے وارن کرنے لگا۔ تقویٰ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا کوئی بغیر پیار محبت کے زندگی نہیں گزار سکتا؟ کچھ دیر بعد اس کی پرسوچ سی آواز گونجی۔ ایک بار پھر تقویٰ نے اسے دیکھا، پر اس کی آنکھیں بند تھیں۔ ایسا ممکن نہیں۔ کیوں؟ وہ جھٹ سے آنکھیں کھول گیا۔ کیونکہ بغیر اس احساس کے انسان تو نہ ہوا۔ لازمی نہیں محبت صرف محبوب سے ہو، یہ کس سے بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ایک پاک احساس ہے۔ عشق کی پہلی سیڑھی عزت، دوسری محبت، اس کے بعد باقی کی سیڑھیاں طے کر کے عشق اپنی منزل تک پہنچتا ہے، اور وہ بہت پاک ہے۔ اور جب عشق پاک ہے تو محبت بھی اس کی سیڑھی ہے۔ یہ اپنی ماں، بہن، باپ، کسی بھی اپنے رشتے سے ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ رشتہ پاک ہے۔ ہر انسان کے اندر موجود ہے یہ احساس، وہ ہے جو کبھی نہیں مرتا، ہاں دب ضرور جاتا ہے بے حسی میں۔ بے حسی انسان کو انسان نہیں رہنے دیتی، تو وہ پاک احساس اس سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا رشتہ تو انسان سے ہے۔ وہ آنکھیں موندے بول رہی تھی اور سائم لب بھیجے سن رہا تھا۔ مطلب میں انسان نہیں؟ وہ کچھ دیر بعد بولا۔ کیا تم بے حس ہو؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ ہاں، کیونکہ مجھے کسی کا درد محسوس نہیں ہوتا، تو میں بے حس ہوا نا، اس نے فانوس کو گھورتے کہا۔ تو پھر درد محسوس کرو۔ وہ حیران تھی، پتہ نہیں کیسے اتنی باتیں کر رہا تھا اس سے، ورنہ تو کاٹ کھانے کو دوڑتا۔ میں کیوں درد محسوس کروں جب مجھے کوئی محسوس نہیں کرتا؟ میں خود ایک درد ہوں، تم محسوس کرو مجھے، وہ کہنے لگا، جس پر تقویٰ آہستہ سے اٹھ گئی۔ اٹھ جاؤ، فریش ہو کر نیچے آ جائیں، مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ چادر نما دوپٹہ درست کرتی بولی اور آہستہ سے روم سے نکل گئی۔ اس کے نکلتے ہی سائم نے غصے سے تکیہ نیچے پھینکا۔ پکی والی مولانی ہے، خود تو عمل کرتی نہیں، مجھے درس دے رہی ہے۔ وہ کشن منہ پر بھیج کر الٹا لیٹ گیا۔ میم، کوئی حیدر شاہ نامی شخص ہے، آپ کا نام لے کر بول رہا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ گارڈ مؤدب سا لاؤنج میں آتا سر جھکا کر بولا۔ تقویٰ نے سنتے لب بھیج دیے۔ کہہ دو میں ملنا نہیں چاہتی، وہ کہہ کر پھر سے ایک نئے جھگڑے کا سوچتی جھرجھری لے کر ڈائننگ ٹیبل پر آئی۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد
جب سائم نہیں آیا تو وہ خوف سے سانس خارج کرے خود ہی اتنی بڑی ٹیبل پر اکیلی بیٹھی کھانا کھانے لگی اور اس کے لیے ٹرے میں اٹھا کر اوپر گئی، پر کئی آوازیں دینے کے بعد بھی اس نے کوئی جواب نہ دیا، الٹا لیٹا رہا کسی ضدی بچے کی طرح۔ حد ہے، کس طرح اس درد کو محسوس کروں، اتنا تو کرتی ہوں۔ غصے سے وہ بڑبڑا کر رہ گئی اور لب بھیج کر میگزین اٹھائے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ وقتاً فوقتاً اس نظریں اس پر جا رہی تھیں، جس کی نیلی آنکھیں اس کے بازو کے نیچے سے نظر آ رہی تھیں، اور وہ تیوری سجا کر بیٹھی تھی، منت سماجت میں بھی نہیں کرنے والی، کھائے کھائے نہ کھائے نہ کھائے۔ نہیں۔ موبائل ملنے پر تقویٰ نے کافی بار دانیال کو کال کر کے معافی مانگنے کی کوشش کی، پر ہر بار ناکام ٹھہری۔ اس نے صرف ایک بار انجان نمبر دیکھ کر کال اٹینڈ کی تھی، اور جب تقویٰ کی آواز سنی تو دوسرے ہی لمحے نمبر بلاک کر دیا کہ باتھ روم میں بند ہو کر کافی دیر واش بیسن پر جھکی روتی رہی، اور جب دل کا بوجھ ہلکا ہوا تو باہر آ کر لیٹ گئی۔ وہ آدھی رات کہاں تھا تقویٰ نہیں جانتی تھی۔ کافی بار دل نے کہا کال کر کے دیکھ لے اور پوچھے کہاں ہو اتنی دیر، پر وہ کیوں ایسا کرے، اس کی زندگی وہ جانے، اس کا کام۔ پر جب کافی دیر بعد تقریباً 2:30 رات کو کھٹکتے سے روم کا دروازہ کھلا، اس کا دماغ بیدار تھا، آنکھوں پر نیند کی نازک سی تہ جمی تھی۔ اکیلے گھر میں ذرا سی آواز پر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتی اور سامنے شانے پر جیکٹ ٹکائے سائم کو اندر آتے دیکھ اس کا پارا ہائی ہو گیا۔ تمہیں کچھ احساس ہے؟ میں پورے گھر میں اکیلی ہوں اور تم اس وقت گھر آ رہے ہو؟ وقت دیکھا ہے؟ ابھی بھی نہ آتے، باہر ہی رہتے۔ وہ غصے سے چیخ اٹھی۔ مسز ہانیہ پرسوں سے گئی ہوئی تھی پیرس ایک میٹنگ میں، وہ بھی گھر سے غائب تھی۔ وہاں صاحب تو دبئی گئے تھے، ان سے ایک دن پہلے رہ گئے اس محل نما گھر میں صرف وہ اور سائم، جو پچھلے دن سے جیسے درد نہ محسوس کرنے پر منہ بسورے گھوم رہا تھا، ویسا ہی تھا کہ اس سے ٹھیک منہ سے بات نہیں کر رہا تھا۔ عجیب بچوں جیسا برتاؤ ہو گیا تھا اس کا۔ اب کیا چاہتا ہے کہ وہ اسے منائے یا ضد پوری کرے؟ کبھی تو سوچ کر بے ساختہ ہنسی آ جاتی تو کبھی غصہ۔ سائم نے سرد نظروں سے دیکھا اور جیکٹ ایک سائڈ ہینگ میں دوسرے جیکٹ کے ساتھ ہینگ کرنے کی بجائے نیچے پھینک دی۔ تم میں ذرا سی تمیز نہیں؟ اس کی حرکت دیکھ کر وہ اٹھ کر دانت پیستی اس کا جیکٹ اٹھا کر اسے ترشی نظروں سے دیکھتی، جو کہ بیڈ پر بیٹھا شوز پاؤں سے اتار رہا تھا۔ تقویٰ نے جلدی سے اسے ناک کے قریب کیا اور اس سے بو سونگھنے لگی، جہاں صرف اس کے کلون کی خوشبو کے علاوہ کسی لڑکی کے پرفیوم کی خوشبو نہیں تھی، کہ وہ سکون کا سانس لے کر مسکرا دی۔ اسے اپنے عمل پر شرمندگی نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ جس شخص کے لیے اپنے بھائی کا دل دکھایا ہے، جس کی وجہ سے اپنی عزت گوائی ہے، وہ ایسے ہی بے فکر گھوم رہا تھا کہ آیا طلب پوری کی اور چلا گیا۔ ایسے رہا تو وہ صرف اس کا کھلونا بن جائے گی، وہ کبھی نہیں بن سکتی۔ اسے اپنا احساس دلائے گی تبھی تو اس کے اندر احساس جاگے گا، ورنہ تو وہ ویسے ہی رہے گا۔ تو کیا فائدہ اتنی قربانی دینے کا؟ کھانا لاؤں؟ مسکرا کر وہ اس کے پاس آئی اور اس کے شوز اٹھا کر شوز ریک میں رکھے۔ سائم نے گھور کر اسے دیکھا۔ یہ کون سا نیا ناٹک تھا؟ وہ سوچ کر سگریٹ کا پیکٹ جیب سے نکال کر ایک لبوں میں دبا گیا۔ یہ حرکت مت کرنا، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم کون ہو۔ تقویٰ کا اپنے سگریٹ کی طرف بڑھتا ہاتھ دیکھ کر وہ غرایا کہ اس کا دل سہم گیا اور اس نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ کھانا لاؤں آپ کے لیے؟ وہ نیچے بیٹھ کر اس کے پاؤں سے سوکس اتارنے لگی۔ ایک پل کو تو سائم کا منہ کھلا، پھر ان سب کا مولانے کی چال سمجھ کر وہ اپنے پاؤں پیچھے کر گیا۔ تقویٰ نے اس کی ٹانگ پکڑ لی اور کھینچ کر زبردستی سوکس اتارے۔ کھانا لاؤں آپ کے لیے؟ وہ تیسری بار پوچھنے لگی، پر پھر بھی اس نے کوئی جواب نہ دیا کہ اس کا دل ہارنے لگا۔ پر نہیں، وہ ہمت نہیں ہار سکتی تھی۔ وہ مسکراتی نظر اس پر ڈال کر اس کے لیے کپڑے نکالنے لگی۔ چلیں فریش ہو جائیں، تب تک میں آپ کے لیے کھانا لاتی ہوں۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر اٹھانے لگی کہ سائم نے اپنا بازو جھٹکا دیا۔ سوتے ہوئے دورے پڑے ہیں کیا؟ وہ مسخرے سے بولا۔ تقویٰ دانت پیس کر رہ گئی۔ کیوں، شوہر کے کام کرنے پر دوڑے پڑتے ہیں؟ وہ اس کی شرٹ کے بٹن پر انگلی پھیرتی خالصاً بیوی لگ رہی تھی۔ اوہ، تم بھول گئی ہو مولانی، تو یاد دلا دو، میں نے تمہیں اغوا کر کے نکاح کیا تھا۔ بھول گئی؟ جب تم کہہ رہی تھی پلیز چھوڑ دو، پلیز چھوڑ دو، جانے دو،
میں تم سے سیدھے سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ وہ کہتا اس کے زخم ہرے کر کے کہکا لگا اٹھا کہ تقوی خاموشی سے اس کے ہنستے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ اتر گیا دورہ؟ اس کا پھیکا رنگ دیکھ کر وہ کھلکھلا اٹھا۔ تقوی نے آنسو پیے اور جبرن مسکرائی۔ ایسا کچھ نہیں، میں تو اپنا فرض نبھا رہی ہوں۔ وہ نظریں جھکائے بولی۔ اسے ٹھٹک کر اس کے جھکے سر کو دیکھا اور غصے سے اس کی ٹھوڑی کو پکڑ کر چہرہ اونچا کر گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ اس کے منہ پر گھرایا۔ تقوی جس کا کوئی اثر نہ لیا۔ کہا نا، ایک بیوی کے فرائض ہوتے ہیں، وہ ادا کر رہی ہوں۔ اس کے کھوکھلے جواب پر وہ اس کے جبڑے پر پکڑ سخت کر گیا کہ اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں اور پانیوں سے بھری آنکھیں اٹھائے اسے دیکھنے لگی۔ اسے غور سے دیکھتے یکدم ہی جھک کر اس کے لبوں کو اپنی سخت پکڑ میں قید کر لیا کہ وہ پھڑپھڑا کر رہ گئی۔ سائم نے آہستہ سے اس کی کمر کو پکڑا اور اسے اپنے قریب کرتے سینے سے لگا گیا۔ تقوی سانسیں روکنے پر اسے دور کرنے کی تک و دو میں لگ گئی۔ اب لب اسے آزاد کر کے اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرے موتیوں کو چن رہے تھے۔ اب بتاؤ، وہ میری زیادتی جس کی سزا دینے کے لیے تم میرے پاس ٹکی ہو، اس کا کیا کرو گی؟ اور وہ جو تمہاری عزت کو چٹکیوں میں اڑایا، اس پر اتنی جلدی معاف کر دو گی؟ کیا تم لڑکیاں اتنی جلدی اپنے ساتھ کی گئی زیادتی بھلا دیتی ہیں؟ تقویٰ نے سرخ نظروں سے اسے گھورا۔ دل کر رہا تھا ابھی بتائے اسے کہ ہم قیامت تک سسکتی رہتی ہیں تم جیسوں کی زیادتی پر ہمارے لیے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں۔ ہمیں رشتوں کی زنجیریں یا بے بسی کی موت مارا جاتا ہے، پر نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ ہاں، اس کا جواب وقت پر ضرور دے گی۔ کون سا کھیل کھیل رہی ہو میرے ساتھ؟ وہ اس کے جواب نہ دینے پر غصے سے پاگل ہوتا دھاڑا اور اسے بازوؤں سے سختی سے جگڑ لیا۔ وہ سب میں نے اپنا نصیب مان لیا ہے۔ وہ اپنا سانس بحال کرتی پھر سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی بولی کہ سائم کو لگا وہ پاگل ہو جائے گا۔ کیوں ڈر لگ رہا تھا وہ نہیں جانتا تھا، پر وہ کافی ڈر لگ رہا تھا اس کے انداز سے۔ اگر اس بار میرے ساتھ غلط ہوا تو میں مروں گا، پر زندہ کسی کو نہیں چھوڑوں گا، کسی کو بھی۔ وہ چیختا لہو آنکھوں سے اس سے دور ہوتا روم سے نکل گیا۔ سائیں، وہ اس کے پیچھے آئی، پر وہ آستینوں سے اپنی لہو ہوتی آنکھیں صاف کرتا اپنے ڈیڈ کے روم میں بند ہو گیا اور اندر سے دروازہ لاک کر دیا۔ دروازہ کھولیں، دروازہ کھولیں۔ وہ دروازہ پیٹتی منت کرنے لگی، پر اندر سکوت چھا گیا، جیسے کوئی اندر گیا ہی نہ ہو۔ وہ تھک کر واپس روم میں آئی اور اپنا منہ صاف کرتی بیڈ پر گر گئی۔ میں تم سے بدلہ نہیں لے رہی، کیونکہ اسلام میں بدلہ حرام ہے۔ میں تو صرف تمہیں احساس دلاؤں گی بس، اور اپنی راہ لے لوں گی۔ وہ کہہ کر آنکھیں موند گئی۔ فجر کے قریب اس کی آنکھ کھلی نماز کے لیے تو سامنے ہی سے سویا پایا۔ وہ مسکرا دی اور اس کے گال پر ہاتھ رکھا، جسے اچانک ہی بری طرح سائم نے جھٹک دیا۔ مجھ سے کوئی کھیل مت کھیلنا مولانی، ورنہ مجھے انسان سے جانور بننے میں دیر نہیں لگے گی۔ وہ شاید ساری رات نہیں سویا تھا، جس کی وجہ سے نیلی آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے اور لب آپس میں سختی سے بات کرنے کے بعد پیوست تھا۔ آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں سائیں؟ لازمی نہیں سب آپ کو زخم دینے کے لیے آپ سے کھیلیں۔ میں ایسا کچھ نہیں کر رہی۔ اس کی پشت دیکھ کر وہ قریب آتی، سر اس کے بازوؤں پر رکھ کر دوسرا ہاتھ اس کے بالوں میں ڈال دیا کہ دھڑکتے دل کے ساتھ سائم نے گہرا سانس بھرا۔ میں تمہیں تمہارے کھیل میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ اتنے سکون کے باوجود وہ اس کا ہاتھ جھٹک گیا اور اسے پیچھے دھکا دیتے جلتی آنکھوں پر تکیہ بھیج گیا۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کھیل کھیل رہی ہوں؟ وہ اس کے منہ سے زبردستی تکیہ ہٹا کر اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ وہ لب کھینچ کر رہ گیا، کیونکہ میں جانتا ہوں، اور ڈیڈ بھی کہتے تھے، لڑکی اپنے ساتھ کی گئی زیادتی کبھی نہیں بھولتی اور انہیں تکلیف نہیں دینی چاہیے، ورنہ وہ جب تک آنسو بہاتی رہیں گی تب تک اس انسان پر عذاب نازل ہوتا رہے گا۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں تم میری کمزوری جان کر مجھے چوٹ پہنچانا چاہتی ہو، پر تم بھول گئی ہو میں سائم ہوں، سائم زیدی میر وہاب نہیں، جو عورت کے عشق میں گوڈے گوڈے ڈوب کر خود کو موت کے حوالے کر گیا۔ اس نے اس کا ہاتھ بالوں میں سختی سے پکڑ کر اسے پیچھے پھینکا اور اس کے بازوؤں میں تیز شدت بھری ٹیس نکلی، اور سائم اس پر خون خار نظریں ڈال کر
اس کے نکالے ڈریس کو ہینگ سے نکال کر زمین پر پھینکتا پاؤں تلے مسلنے لگا اور اس پر تمسخرے بھری نظر ڈال کر اپنا ڈریس نکالتا باتھ روم میں بند ہو گیا۔ کب تک صاحبزادی تم بہت حساس ہو، اور احساس جذبے بہت جلد پگھلتے ہیں۔ لازمی ہے مجھے بھی اپنی ماں کے ساتھ شمار کرو، ہو سکتا ہے۔ سوچ کر اس نے اپنی ناک کو انگلی سے چھوا۔ یہ اس کے پکے ارادے کی علامت تھے جس سے زریش اور دانیال بخوبی واقف تھے۔ کیا پھر سے دوڑے پڑ گئے ہیں سوچ کے؟ مرنے نہیں چلنا۔ تولیے سے سر پہنچتے وہ باہر آیا اور اسے ویسے ہی بیٹھا دیکھ کر غصے سے بولا۔ تقویٰ نے چونک کر دیکھا۔ نہیں، ابھی نماز پڑھنی ہے، آپ بھی پڑھ لیں ساتھ، ٹھیک وقت پر اٹھے ہیں۔ وہ اسے دعوت دینے لگی، جسے نظر انداز کرتا وہ ڈریسنگ مرر کے سامنے آیا، پر وہاں کوئی پرفیوم یا کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ اسے غصہ آنے لگا۔ جب اس گھر میں کچھ بھی موجود نہیں تو یہ گھر آباد کیوں ہے؟ اس کی دھاڑ پر تقویٰ کو ہنسی آ گئی۔ سائیں، شاید آپ ہی سب کچھ توڑ پھوڑ چکے ہیں۔ غصے میں وہ اس کے پاس آتی، برش اٹھا کر بالوں میں پھیرتی، ٹیبل کے دراز سے اس کا بچا ہوا پرفیوم جو ملازمہ نے اٹھا کر دیا تھا کہ خوش قسمتی سے بچ گیا ہے، تقویٰ نے وہ دراز میں رکھ دیا تھا، نکال کر دینے لگی، اور سائم اس کے یوں بے تکلفی سے سامنے آنے اور اس کے ہاتھ سے برش لے کر اپنے بالوں سے کرنے، اتنی ساری بے تکلفی کے ساتھ پرفیوم نکال کر دینے پر جل بھن گیا۔ اس نے پرفیوم لے کر دانت پیسے، یکدم اس کے سارے بالوں کو آگے کرتے، اس کے سمجھنے سے پہلے پرفیوم کو اس کے پیچھے سے گردن میں ڈال کر سارا پرفیوم ٹھنڈا ٹھنڈا اس کی شرٹ میں اندر ڈالنے لگا کہ تقویٰ کی مدھم سی چیخ نکل پڑی۔ سائیں، کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑے۔ وہ سخت مزاحمت کرنے لگی کہ سائن نے کہکا لگاتے اس کی کمر کو پیچھے سے بازو کے گھیرے میں لے کر پوری شیشی اندر خالی کر دی، تب اسے آزاد کیا۔ ٹھنڈک ٹھنڈک اس کی پیٹھ پر اتری، اسے لرزنے پر مجبور کر گئی۔ اس نے غصے سے پیچھے کھڑے سائم کو دیکھا جو ہنس رہا تھا۔ اس کی حالت پر بے ساختہ وہ بھی ہنس پڑی اور سائم اسے ہنستے دیکھ کر خود چپ ہو گیا۔ اب آپ کیا سپرے کریں گے خود پر؟ سارا پرفیوم تو ختم ہو گیا، وہ کھلکھلا کر بولی، اور وہ ساکت سا یوں نہیں کہ اتنے سالوں اور شادی کے بعد اسے یوں کھلکھلاتے دیکھ کر محبوب سا دیکھ رہا تھا، اور وہ بے ساختہ انگلی اٹھائی۔ اس کی انگلیوں کو اپنے دانتوں پر محسوس کر کے وہ لب بھیج گئی اور اس کے سامنے سے کترا کر جانے لگی کہ سائم نے اس کا بازو پکڑ کر اسے گھماتے اس کی اپنے سامنے پیٹ کی اور اپنے سینے سے اسے جوڑ دیا۔ چھوڑو، نماز پڑھنی ہے۔ وہ کسمس آئی، اس کی نظریں لرز رہی تھیں، چہرے پر ہمیشہ کی طرح بیزاری نہیں، سرخی تھی۔ مجھے میرا پرفیوم دے جاؤ۔ اس نے جھک کر کان میں سرگوشی کی، جس پر وہ آنکھیں موند گئی اور سائم کی دھڑکنیں شور پکڑ گئیں۔ تقویٰ کی دھڑکنوں سے تیز آنکھوں میں غصہ اتر آیا۔ اب سمجھ گیا ہوں مولانی، یہ تمہاری چال ہے۔ کوئی لڑکی اپنی عزت کے مجرم سے اتنی جلدی کمپرومائز نہیں کرتی، تم کتنی بھی چلاک لومڑی کیوں نہ ہو، مجھ سے زیادہ دماغ نہیں چلا سکتی۔ وہ جھک کر غصے تمسخرے سے اس کے کان میں سرگوشی کرتا، اس کے لو کو ہلکا سا دانتوں میں دباؤ میں لے کر اسے سسکنے پر مجبور کرتا، دور ہوتا، کہکا لگا کر اپنی شرٹ کے بٹن بند کرنے لگا۔ وہ پانیوں بھری نظر اس پر ڈال کر اپنے کپڑے لیتی باتھ روم میں بند ہو گئی اور اپنا بگڑا تنفس بحال کرتی۔ کچھ دیر بعد فریش ہوتی، بال ڈرائی کر کے اذانیں ہوئیں تو ان کا جواب دیتی اسٹڈی روم میں چلی گئی نماز ادا کرنے۔ آپ پھر سے سو گئے؟ وہ کافی دیر بعد جب قرآن کی تلاوت کے بعد واپس روم میں آئی تو سائم کو سویا ہوا پایا۔ وہ اپنے بکس بیگ میں رکھتی، اوورال ٹھیک سے دیکھتی کہ کہیں کوئی سلوٹیں تو نہیں۔ ملازمہ کے ناشتے کا کہنے پر سائم کے پاس آئی۔ ہمیں یوں نہیں چلنا ہے سائم، آپ نے کہا تھا۔ وہ اس کے سر پر کھڑی ہو کر مدھم آواز میں بولی۔ ایک مصیبت سے جان چھڑوانے کے لیے دوسری آفت گلے میں ڈال دی۔ وہ بھنا کر سوچنے لگا اور دوسری طرف کروٹ بدل لی۔ تقویٰ نے آنکھیں سکیڑ کر دیکھا۔ سائیں، وہ پاس بیٹھتی، اس کے بازو پر ہاتھ رکھتی، اسے زچ کرنے لگی۔ کیا سائیں سائیں کی لت لگا رکھی ہے؟ مر گیا ہے سائیں بابا؟ نہیں ہوں میں اس کا چیلا۔ وہ پھاڑ کھانے کو دوڑا کہ اس کے اندازے اور بات پر وہ منہ پر ہاتھ رکھتی کہکا لگا اٹھی۔ ہم سب کو گاؤں میں احترام سے سائیں کہتے ہیں
اور آپ کا تو ڈبل احترام کرتی ہوں۔ ایک تو آپ میرے سر کے سائیں ہیں، دوسرا آپ ہمارے گاؤں کے آغا جان کے پوتے، جن کو ہم سب سائیں کہتے ہیں۔ تو آپ بھی میرے سائیں ہوئے، ڈبل والے۔ وہ خود کو غصے سے گھورتے پا کر اس نے شرارت سے اس کی دونوں گالوں پر ہتھیلیاں ٹکا کر اس کا سر جھنجھوڑا۔ وہ غصے سے اس کے ہاتھ جھٹک گیا تو تقویٰ منہ بسور کر رہ گئی۔ میں الٹے دماغ کا بندہ ہوں، اس لفظ کا مجھ پر اثر نہیں الٹا پڑتا ہے، خیال رکھنا، اپنے لیے ہی مصیبت نہ پیدا کر دو مولانی۔ وہ گھورتا دوسری طرف سے بیڈ سے اترا، الماری سے دو گھونٹ شراب کا بھر کر اس پر جتاتی نظر ڈال کر رینک سے براؤن شوز نکال کر پہنتا، براؤن ہی لیدر کی جیکٹ کندھے پر ڈال کر ایک بک اٹھا کر وہاں سے نکلا۔ تقویٰ ششدر کھڑی رہ گئی۔ ایک بک؟ تمہارے پاس 2 منٹ ہے مولانی، ناشتہ کرنا ہے کرو، ورنہ میں 2 منٹ کے بعد یہاں نہیں رکوں گا، پھر آتی رہنا پیدل۔ وہ ذرا جھک کر گردن اس کی طرف کرتا، اس کے کان میں سرگوشی کرتا، اسے سکتے سے نکال کر واپس چلا گیا اور گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ پہلے تو اسے حرام کو روم سے نکالنا پڑے گا۔ وہ ایک غصے بھری نظر ڈال کر الماری پر ڈال کر وہاں سے اپنا اوور آل اور بک لے کر نکلی، چادر اوڑھ کر۔ سنو، وہ یونی کے سامنے گاڑی سے اترنے والی تھی کہ سائم نے پکارا۔ جی؟ تقویٰ نے مسکراتے گردن موڑی۔ تب سائم نے 2 انگلیاں سے اپنی آنکھوں پر رکھ کر اس کی آنکھوں کو اشارہ کیا۔ یہ مجھے اشارہ دینا چاہیے کہ میری نظریں آپ پر ہیں، خیال کیجیے گا، اب میری امانت ہے، یہ اب دنیا جانتی ہے۔ وہ مسکراتی زج کرنے والی مسکراہٹ پھینک کر نیچے اتر کر گاڑی سے آواز پر ٹھٹک گئی۔ ہاں، اس نے سر جھٹکا اور اپنی موبائل نکالی۔ کہاں ہو سویرا ڈارلنگ؟ میں یہاں اندھیروں میں بھٹک رہا ہوں۔ اچھا انتظار کر رہی ہو میرا سو سویٹ ڈارلنگ، بس اب ہجر کے موسم ختم سمجھو، میں آ رہا ہوں، اندر وہیں بیٹھنا۔ وہ گاڑی کا ڈور کھول کر اس کے سر پر سرسری نظر ڈال کر اندر بڑھ گیا، جس پر تقویٰ نے گہرا سانس بھرا۔ یہ جتنا آسان لگ رہا تھا اتنا ہی مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ کون ہے یہ بے شرم سویرا اندھیرا؟ وہ ناک پر انگلی پھیرتی، آس پاس کا خیال کرتی جلدی سے اندر آ گئی۔ پر ڈین کی انسلٹ اور لاسٹ وارننگ کے بعد لڑکیوں کی سرد نظریں خود پر محسوس کرتے، لمبا چوڑا سا لیکچر اٹینڈ کرنے کے بعد کیمسٹری کے فارمولوں میں اس طرح الجھ گئی کہ اس کے سامنے اندھیرے میں ستارے ناچ رہے تھے۔ وہ سدرا سے لیے گئے پچھلے نوٹس کچھ کے تصویریں لیں اور کچھ اتار کر جب پیٹ میں چوہے چیخے تو کچھ کھانے کے لیے پھر آ کر کمپلیٹ کرنے کا سوچتی بیگ سے کلچ نکال کر کینٹین کی طرف جانے لگی۔ کلاس روم سے نکل کر سب کے منہ میں سرگوشیاں تھیں کہ زیدی اور اس دیہاتن کا پہلے ہی چکر چل رہا تھا، اور اب مرچ مسالے ڈال کر یہ بھی افواہیں پھیلا دی کہ سائم کو تھپڑ مارا تھا اور ان کی ناراضگی چل رہی تھی، اور وہ دیہاتن کو منانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس نے تھپڑ مار لیا۔ ایک سدرا تھی جو اس سے ٹھیک منہ بات کر رہی تھی، اور کچھ ان باتوں سے لاپرواہ اپنی تعلیم مکمل کر رہی تھی، تو کچھ اس پر اس طرح غصہ کر رہی تھی جیسے اس نے ان کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہو، جیسے تینوں کو اس سائم زیدی نے شادی کی آس دلائی ہو۔ بھابھی! وہ اس پکار پر سوچوں سے نکل کے ہڑبڑا کر پکار سمیت دیکھا تو جنید تھا اپنی بدتیسی دکھاتا اسے ٹیبل کی طرف بلا رہا تھا۔ تقویٰ نے اسے غصے سے گھور کر ان کے ساتھ بیٹھے سائم کو دیکھا، جو اس پر توجہ دیے بغیر سامنے بیٹھی الٹرا ماڈرن لڑکی کو محبت پاش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور اسے صبح کی گفتگو یاد آئی۔ اندھیرا! وہ بڑبڑاتی وہاں کے اسٹوڈنٹ کی پرواہ کیے بغیر چلتی ان کے پاس آئی۔ ایکسکیوز می، کیا آپ 2 منٹ کے لیے میری بات سن سکتی ہیں؟ اس نے سویرا کو مخاطب کیا، جو نثار ہوتی نظروں سے سائم کو دیکھ رہی تھی۔ بے شرم کہیں کی! سوری، میرے پاس فالتو وقت نہیں، وہ نحوست سے کہہ اس تمبو میں لپٹی لڑکی کو دیکھ کر بولی۔ سنا نہیں وہ کہہ رہی ہے؟ نہیں سن رہی تمہاری بات، جاؤ! اس نے سرد سپاٹ لہجے پر، جہاں ان کا تماشا دیکھتے اسٹوڈنٹ کا ہکا لگا اٹھے تھے وہیں تقویٰ اس طرح سر عام بے عزتی پر تل ملا اٹھی اور ناک پر انگلی پھیری۔ میں نے آپ سے بات نہیں کی سائم، میں اس مس سے مخاطب ہوں۔ سیف نے سیٹی ماری، جس پر سائم نے سے گھورا۔ اسے اندازہ نہیں تھا وہ سر عام اسے سائم کہے گی۔
وہ بھی اتنے اسٹوڈنٹ کے سامنے۔ سائیں کی جان۔ ہنسی کہکوں میں سائم کا جملہ گونجا، سب کے بیچ جس سے اس نے انگیجمنٹ میں تقویٰ کو مخاطب کیا تھا۔ اس نے آنکھوں سے ہی خونخوار گھوری ڈال کر وارن کیا کہ ایک بار گھر چلو، پھر سائیں بتاتا ہے۔ جسٹ 2 منٹس ڈارلنگ، میں دیکھوں کیوں چپکو کی طرح چپک گئی ہے۔ سویرا غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے دراز قد کے ساتھ اسے اٹھتے دیکھ کر تقویٰ شکریہ کہتی اس کی چیئر کھسکا کر سائم کے قریب کرتی بیٹھ گئی کہ سائم نے اسے حیرت سے دیکھا اور سویرا نے ہکا بکا ہو کر۔ ہر کوئی اس لڑکی کے اچانک بدلتے روپ کو دیکھ کر حیران تھا۔ ویسے ہی چادر میں لپٹی ہوئی تھی پہلے کی طرح، پر اب کمگو کی بجائے چلاک لگ رہی تھی۔ اٹھو، سائم نے اٹھو سائم نے آس پاس کا خیال کرتے اس کے ہاتھ کو سخت گرفت میں لے کر نیچی آواز میں حکم دیتا بولا۔ تقویٰ نفی کر گئی۔ یو سویرا تل ملاتی اس کی اس جرت پر اسے بالوں سے پکڑنے والی تھی کہ اس سے پہلے سائم نے اس کا ہاتھ اوپر سے ہی پکڑ لیا۔ سوچنا بھی مت، اس نے ہاتھ پیچھے رکھا اور کچھ دیر تو سویرا اسے دیکھتی رہ گئی، جس کی آنکھوں میں سمندر تھا، شوق کا، اور اب وہی سمندر نیلے کی بجائے سرخی میں تبدیل ہو رہا تھا۔ وہ 2 حرف دونوں پر بھیجتی، اتنی انسلٹ پر تل ملا کر وہاں سے چلی گئی۔ آج کا بل ہم پے کریں گے، دل کھول کر آرڈر دیں۔ سیف جنید سامنے بیٹھے بہت خوش لگ رہے تھے اور تقویٰ کو لگ ہی نہیں رہا تھا یہ وہی یونی میں مشہور اس کے چمچے تھے جو لڑکیوں کو تاڑتے رہتے تھے۔ عادت تو ابھی بھی وہی تھی، جو بھی آ رہی تھی جا رہی تھی، بہت احتیاط سے اس پر نظر ڈال رہے تھے، پر اس کی طرف احترام سے ہی دیکھ رہے تھے۔ شکریہ، پر میرا بل سائیں پے کریں گے، وہ جبرن مسکراتی بولی، اور سائم خون کا گھونٹ اس چلاک مولانی کی اداکاری پر بھر کر آرڈر دینے لگا۔ وہ اس پر ایک جتانے والی نظر ڈال کر کھانے کے بعد وہاں سے چلی گئی اور سائم نے دانت پیسے۔ 2 منٹ میں تمہارا کھیل تمام کر دیا، واقعی ڈھونڈی ہے بھابھی، سیف نے تعریفی لفظوں میں کہا اور وہ منہ بنا گیا۔ کیا فائدہ اس چپکے پن کا، جس کے سامنے بولنا چاہیے وہاں تو منہ بند کیے سنتی ہے، اور جہاں چپ رہنا وہاں اداکاری دکھا رہی ہے، وہ کہہ کر وہاں سے اٹھ گیا۔ اس کے سر پر سائن لفظ، اور وہ بھی اس کے میٹھے ساؤنڈ میں چپک گیا تھا، جس طرح اس دن اللہ کہا تھا، جو سیدھا دل پر لگا تھا۔ اب پھر سے سائن سائن مسلسل وہ بول کر اسے پاگل کر رہی تھی۔ اس کی کلاس کے سامنے گزرتے اس نے ترچھی نظر ڈال کر وہ نوٹس پر جھکی تیز تیز ہاتھ چلا رہی تھی اور کچھ تصویریں نکال رہی تھی۔ اسے اپنا بک یاد آیا جو اس نے سیف کے حوالے کر دیا تھا۔ اسے بے ساختہ خود پر ہنسی آئی اور سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا کہ تقویٰ کے لبوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ ڈیڈ، مجھے لگتا ہے اسے بخار ہو رہا ہے۔ وہ بادلوں سے گھرے آسمان پر نظریں ڈالتی اپنے خرگوش کو گود میں اٹھا کر سید قاسم شاہ کے پاس آئی اور فکر مندی سے بولی۔ قاسم صاحب نے نظریں اٹھائی اور سر پر دوپٹہ ٹکائے گود میں سفید خرگوش کو پیٹھ پر انگلیاں پھیرتی پریشانی سے ان کے پاس آتی حجاب کو دیکھا۔ دکھاؤ ذرا۔ قاسم صاحب نے پریشان ہوتے خرگوش کے گال پر ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بخار چیک کیا، پر وہ اچھلنے لگا۔ ڈیڈ ہاتھ نہ لگائیں، آپ کو معلوم ہے یہ کتنی شرمیلی ہے۔ وہ اپنے ڈیڈ کی پہنچ سے دور کرتی خرگوش کا اپنا دوپٹہ اوڑھ گئی۔ ایک تو بیٹا آپ نے بھی چن چن کر دوستیں پالی ہیں، چھپکلی کے لیے ڈاکٹر بلا دو، اس کے انڈوں سے بچے نہیں نکل رہے، چوہا دھوکے باز ہے، ان کا نام مت لو، وہ آپ کو چھوڑ کر چلا گیا، خرگوش کو ہاتھ مت لگاؤ، اسے شرم آتی ہے، قاسم صاحب نے افسوس سے سر نفی میں ہلاتے کہا۔ کیا اس سے بخار ہو رہا ہے ڈیڈ؟ شفون کے دوپٹے کے نیچے سے خرگوش کو دیکھتی ناک سکیڑ کر بولی۔ ہاں ہوگا، کیوں نہیں ہوگا، کل جو صبح صبح نہلایا تھا آپ نے اس بھول گئی؟ مسز قاسم شاہ نے آتے ہوئے پیچھے سے کہا اور وہ سہم کر خرگوش کو دیکھنے لگی۔ ہلرے موم، وہ تو کل نہلایا تھا، اس نے حیرت سے کہا تو وہ ہنس پڑی۔ بیٹا تو اچانک ہی تھوڑی ہوتا ہے، آہستہ آہستہ سے ہوتا ہے انہیں۔ مسز قاسم کو خود زیادہ نالج نہیں تھی، ان میں ایسے ہی بول گئی، پر قاسم شاہ ہنس پڑے۔
آپ اسے روم میں لے کر جائیں، میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں۔ وہ مسکراتے بولا، ہاں ڈیڈ، یہ بھی کہیے گا، ٹھیک سے چل نہیں پا رہی، شاید ٹانگوں میں درد ہے اسے۔ وہ تو میں خود اس کی ٹانگیں دبا دوں گی، آپ صرف مہربانی کر کے صرف لیڈی ڈاکٹر کو بلائیے گا۔ پہلے بھی میری شرمیلی شرما گئی تھی اور کتنے دن بات نہیں کر رہی تھی، وہ کہتی وہاں سے اندر گھر کی طرف بڑھ گئی کہ پیچھے قاسم صاحب نے موبائل نکال کر ڈاکٹر کا نام سرچ کرنے لگا۔ آپ نے تو بالکل اسے بچہ بنا دیا ہے، مسز قاسم شاہ نے شکوہ کیا تو انہوں نے گھورا۔ بچی ہی تو ہے میری جان، اب اس کی عمر ہی کیا ہے، اور تم جانتی ہو اس کا لگاؤ زیادہ بیزبان جانوروں کی طرف ہے۔ یہ چھوٹی موٹی باتیں چلتی ہیں اس عمر میں۔ وہ ناک سے مکھی کی طرح بات اڑا گئے اور مسز قاسم نے گھر کی طرف جاتے اس خرگوش کا دل پھاڑنے کی پوری کوشش کرتی حجاب کو دیکھا جو اسے اچھال اچھال کر جھلا رہی تھی جیسے ننھی سی بچی ہو اس کی گود میں۔ اس کی شرمیلی میں اس کی جان تھی اور خرگوش اس کے پسندیدہ تھے کہ وہ رات کو سلاتی بھی بیبی کاٹ میں تھی اسے۔ مسز قاسم شاہ سوچ کر ہنس پڑی۔ اب تو اس کی شرمیلی کو بھی عادت ہو گئی تھی بیبی کاٹ میں سونے کی، کیونکہ بچپن سے سوتی آئی تھی۔ جب اس کی ماں بچے کے بعد مر گئی تھی اور اس کی بیٹی نے اسے پالا تھا دل کے قریب کر کے۔ شرط سنی ہے محترمہ کی؟ انہوں نے ڈاکٹر سے بات کرنے کے بعد قاسم سے کہا جو موبائل رکھ رہے تھے سامنے۔ کون سی؟ کپ لبوں سے لگاتے مسکراہٹ چھپا گئے ان کے غصے کو دیکھتی۔ یہی کہ محترمہ کا فرمان ہے، شادی اس سے کریں گی جس کے پاس ایک اڑنے والا گھوڑا ہوگا اور جس کے روم میں چھپکلیاں ہوں گی، جو اس کی شرمیلی کو بیٹی کا پیار دے گا۔ اور جہاں مسز قاسم شاہ نے تب کر سنایا تھا وہی قاسم شاہ کا لون کی فضا میں جاندار کہکا لگا۔ زبردست! انہوں نے اپنی پسند کا اظہار کیا اور کچھ ہی دیر بعد وہ پریشانی سے بیٹھے تھے کیونکہ انہیں اپنے بھائی کی یاد آ گئی تھی جنہوں نے کہا تھا اگلی بار آئیں گے تو شادی کی تاریخ لینے۔ عمر سے کچھ نہیں ہوتا، مرد کو دیکھنا چاہیے، اور میرا بیٹا لاکھوں میں ایک ہے۔ قاسم شاہ نے پریشانی مستی کہ گھر کے پورچ میں حامد صاحب کی گاڑی آ رکی۔ لو، بڑے بڑے لوگ آئے ہیں جناب، وہ پریشانی بلا کر خوشی سے اپنے بھائی جیسے کزن اور گہرے دوست سے بغل گیر ہوا۔ مسز قاسم ان سے ملی اور کچھ دیر بعد جانوروں کی لیڈی ڈاکٹر کے آنے کے بعد اسے لے کر حجاب کے روم کی طرف چلی گئی۔ سب خیریت ڈاکٹر آئی ہے؟ حامد صاحب نے پریشانی سے پوچھا۔ قاسم شاہ ہنس پڑے، الحمدللہ سب خیریت ہے، یہ بس میری بیٹی کی شرمیلی بیمار پڑ گئی ہے، اس کے لیے۔ وہ ہنس کر بتانے لگی۔ پر حامد صاحب جہاں حجاب کا سنتے مسکرائے تھے وہیں شرمیلی پر الجھ گئے۔ کون ہے شرمیلی؟ انہوں نے حجاب کو نہیں دیکھا تھا کیونکہ وہ ان کے ابروڈ جانے کے بعد اس دنیا میں تشریف لائی تھی، اور جب قاسم شاہ نے شرمیلی کے حقیقی نام بتایا تو حامد صاحب کے کہکا ان سے بڑا تھا۔ ہم ملنا چاہیں گے شرمیلی کی مالکین سے۔ وہ اپنی خواہش کا اظہار کرتے کھڑے ہوئے۔ بولے تو قاسم شاہ نے انہیں آگے کی جانب رستہ دیا۔ اف، آج بڑا کام کیا ہے اماں، زرش تھک کر صوفے پر گر پڑی۔ عائشہ اپنے کپڑے لے کر فریش ہونے چلی گئی تھی۔ انہوں نے آج پھپھو کی نگرانی میں میلے کپڑوں سے لے کر گھر کے کونے کونے کو چمکا دیا تھا اور اپنی ڈال سے صوفے پر گر گئی تھی۔ چپ کر، وہ بچہ بیچارہ صبح کپڑوں کے لیے پریشان تھا، کون سے پہن کر جائے، سارے میلے کپڑے تھے۔ بیچارہ کل والے کپڑے پہن کر ہی نوکری پر چلا گیا، کچھ تو شرم ہو۔ پھپھو جان کو بار بار وہی منظر گھوم رہا تھا اپنے بھتیجے کی پریشان شکل میں، کپڑوں کا بتانا کہ ایک بھی دھلے ہوئے نہیں۔ اور اس کے آفس جاتے ہی اس نے عائشہ اور زرش کو کام پر لگا دیا۔ زرش نے نامحسوس انداز میں دانیال کے کپڑوں سے لے کر اس کے روم تک کی صفائی عائشہ کے سر ڈال دی اور خود دوسرے روم لاؤنج کچن کی صفائی کرتی رہی، پھر اپنے کپڑے عائشہ کے اور اپنی ماں کے خود دھوئے۔ اس طرح سے اس نے سارے کام دانیال کے کروائے کہ وہ بے وقوف خود بھی محسوس نہ کر پائی۔ وہ نہا کر نکلی اور تولیے سے بال نکال کر انہیں سلجھانے لگی۔ اس دن تو وہ پورا دن پھپھو اور زرش سے چھپتی رہی، اور پھر دوسرے دن سے اس نے دانیال کے سامنے آنا چھوڑ دیا کیونکہ وہ جب بھی ابھی دیکھتا اسے گھبراہٹ سی ہونے لگتی اور شرم سے تیرا چہرہ تب اٹھتا اور اسے لگتا وہ رو دے گی۔ اسے ہی ڈر سے وہ رات کو جلدی سو جاتی اور صبح دیر سے ناشتہ کرتی۔ جب وہ آفس کے لیے چلا جاتا تب باہر آتی۔
یہ سب زرش سے چھپا نہیں تھا، وہ اتنی انٹرسٹنگ لڑکی تھی کہ سارا دن اس کی توجہ اسی کی جانب تھی۔ کبھی روتی، کبھی ہنستی، کبھی سوچوں میں گم، تو کبھی شرمائی سی دل موہ لینے والی۔ تم دونوں آرام کرو، رات کا کھانا میں بناتی ہوں۔ پھپھو کے کہنے پر زرش جھٹک سے شکریہ کرتی اٹھی۔ عائشہ بھی مسکراتی بالوں میں چوٹی کے بل ڈال کر اس کے پاس لیٹی بیڈ پر۔ ویسے تم ان کپڑوں میں بہت خوبصورت لگ رہی ہو آتش فشاں سی۔ وہ بلو کلر کے دانیال کے پسندیدہ کلر کے کپڑوں میں اسے دیکھ کر مسکراہٹ چھپاتی بولی۔ عائشہ تھینکس کہہ کر رہ گئی۔ دانیال نے دوسرے دن ہی اس کے لیے زرش پھپھو کے لیے کپڑے کی آن لائن شاپنگ کی تھی۔ زرش اور پھپھو سے تو پوچھ کر کی تھی، پر اسے تو بس رات کی اور ڈلیوری ہونے پر زرش کے ہاتھ بیگز بھیج دیے۔ بہت خوبصورت ریڈی میڈ ڈریسز تھے اور ان کے ساتھ کانچ کی ہم رنگ چوڑیاں۔ وہ بہت شرمندہ ہوئی تھی، انہیں تو معلوم نہیں تھا کہ وہ اس کی بیوی ہے، اس لیے اسے کافی شرم آئی لینے پر زرش نے اسے زبردستی تھمائے اور ساتھ حکم دیا کہ اب سے یہی ڈریس پہنے۔ وہ شکر رب کا کرتی رہی کہ دانیال کے حکم کے ساتھ زرش نے بھی کہہ دیا، ورنہ جب وہ پہنتی تو دونوں ماں بیٹی کیا سوچتی۔ اس نے کروٹ بدلی تو اس کی چوڑیوں کی کھنک کمرے میں گونج اٹھی۔ زرش نے آسودگی سے مسکرا کر اس کی پشت کو دیکھا۔ اس کا دل کرتا اس چڑیا کو اس کے سارے حق دلائے اپنی ماں سے بات کر کے، پر پھر اپنی ماں کی طبیعت کا ڈر سامنے آ جاتا تو دل محسوس کر رہ جاتی، ورنہ وہ اسے مسکراتا دیکھنا چاہتی تھی۔ الگ الگ سوچوں میں دونوں ہی آنکھ لگ گئی۔ کھانا تیار ہونے پر زرش نے ٹیبل پر لگایا اور روم میں آ کر عائشہ کو جگایا، آ کر کھانے کو کہا۔ وہ فریش ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر آئی اور تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ ساتھ میں ہلکی پھلکی باتیں بھی ہو رہی تھیں۔ اس دوران پھپھو کو معلوم ہوا اسے ٹیڑھی میڑھی روٹیاں پکانے اور چائے کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ وہ بتاتی ہوئی رو پڑی کہ چائے بنانا اسے اس لیے آتی ہے کیونکہ اسے باپ کو پسند تھی۔ اس کے ہاتھ کی چائے اور روٹیاں بھی اکثر اس سے پکوا کر کھاتے تھے، پھر چاہے جلی ہوئی کیوں نہ ہو۔ روتے نہیں میری دھی، بس ان کی زندگی اتنی ہی تھی۔ پھپھو نے اس کا سر اپنے کندھے سے لگایا اور زرش نے اس کی پیٹھ سہلائی۔ کہا نا بیٹا، کھا تو صحیح، چڑیا کے پیڑ جتنا کھاتی ہو، ایسے ہی تو بیمار پڑی۔ پھپھو نے ٹوکا تو چڑیا پر نہ چاہتے ہوئے ہنس پڑی۔ مجھ سے زیادہ نہیں کھایا جاتا پھپھو، اس نے اپنی مجبوری بیان کی تو زر مسکرائی اور اس کے سر پر چپت ماری۔ کھائے گی تو کھایا جائے گا نا، ایویں ہی چڑیا کی طرح چگے گی تو یہی حال ہوگا۔ پھر ایسے نہ ہو کہ جب تمہارا شوہر آئے اور ہم سے کہے میری بیوی تم لوگوں کے حوالے تھی، سوکھا کانٹا کیوں کر دیا۔ وہ ہنس کر شرارت سے کہہ رہی تھی، پر دانیال کا تصور آتے ہی وہ شرم سے لال ہو گئی۔ مسلسل مسکراتی پھپھو نے اس شرمائی سی لڑکی کو دیکھا۔ اللہ سونے نصیب کرے، بہت ہی پیاری بچی ہے۔ اور مجھے پھپھو مت کہا کر، اماں کہہ دیا کر، اچھا لگے گا تجھے بھی اور مجھے بھی۔ پھپھو نے کہتے نوالا منہ میں ڈالا۔ وہ تھی ہی شفقت والی خاتون، کچھ طبیعت زر کی اپنی ماں پر گئی تھی۔ عائشہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ جی پھپھو، اس نے سر ہلایا تو زر نے آنکھیں دکھائیں۔ پھر پھپھو، ابھی اماں بول کر جاؤ ورنہ یہ سارا کھانا تمہیں کھلاؤں گی۔ زر کی دھمکی کارآمد ثابت ہوئی۔ عائشہ نے جھٹ سے اماں کہہ دیا تو وہ ہنس پڑی، پر پھپھو نے اسے لپٹا کر پیار دیا اور عائشہ اٹھ کر اپنے روم میں آ گئی۔ اتنے مخلص انسانوں کو دھوکہ دے رہی ہوں، ایک بار پھر میرا انجام برا ہوگا، وہ سوچ کر گھبرا گئی۔ دن بے دن اس کے اندر وسوسے، بے سکونی اور گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی کہ اب اسے لگتا تھا اس کا دماغ پھٹ جائے گا۔ اگر دانیال کا سخت پہرا سر پر نہ ہوتا تو اب تک کہیں دور چلی جاتی، بہت دور، ہر کسی کی پہنچ سے دور۔ برش کر کے اس نے چادر اٹھائی اور سر تک لپیٹ کر صوفے پر سو گئی۔ آشی، سن آشی، زر نے اس کے چہرے سے چادر ہٹا کر پکارا تو اس نے نیند سے بوجھل آنکھیں کھول دیں۔ جی، وہ آنکھیں مسرتی سے دیکھنے لگی۔ چل بیڈ پر آجا، اماں آج باہر مچھر جالی لگائی کر سوئیں گی، تم سے کہا ہے بیڈ پر سو جاؤ۔ وہ اسے اٹھائے بیڈ پر لائی اور عائشہ گرتے ہی سو گئی کہ اس کی نیند میں ڈوبی حالت دیکھ کر سر کو ہنسی آ گئی۔ رات کو پتہ نہیں کون سا پہرا تھا، جب اسے چھت پر ٹپک ٹپک کی آواز آنے لگی، عائشہ ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ دانیال جی کے کپڑے! وہ گھبرا کر ساری محنت
کہ پانی میں جانے پر اٹھ کر باہر کو بھاگی، پر ایک بارش کی وجہ سے لائٹ نہ ہونے پر اوپر سے اتنے گہرے اندھیرے میں چھت پر جانا، اس کا تو سوچ کر حال خشک ہو گیا۔ اس نے پھپھو کی چارپائی کو دیکھا جو گہری نیند میں تھی۔ ہائے، پھر سے اتنی محنت کرنی پڑے گی، اسے تو سوچ کر رونا آنے لگا۔ اسے بھی کیا، نیند ساری محنت کا ستیہ ناش مار دیا۔ وہ ابھی انہی سوچوں میں تھی کہ باہر کھٹکے سے دروازہ کھلا۔ وہ سمجھ گئی دانیال جی ہیں۔ اسے جیسے ترس سا آ گیا اس پر، اتنی رات کو آفس سے لوٹا، پھر جلدی چلے جانا۔ اف، زندگی کتنی ٹف ہے۔ دانیال جی کے ساتھ جاتی ہوئی کپڑے اتار کے چھت سے وہ سوچتی آگے بڑھی کہ دروازہ بند کرتا دانیال بھیگا سا بریف کیس پکڑے لاؤنج میں داخل ہوا اور سامنے اندھیرے میں کھڑے وجود کو دیکھ کر کچھ ٹھٹکا۔ اس نے پلاسٹک کی شاپر سے موبائل نکالی اور اس کی ٹارچ آن کی۔ اس کا رخ عائشہ کی جانب کیا تو عائشہ نے روشنی کی جبن پر آنکھوں کے سامنے ہتھیلیاں کر دی۔ دانیال کے ماتھے پر اس کے اتنے دن نظروں سے اوجھل رہنے پر تیوریاں آ گئیں۔ وہ اسے نظر انداز کرتا روم کی طرف بڑھا کہ سوچ دماغ میں کس سے ناراضگی جتا رہا ہے جو پہلے ہی یہی چاہتی ہے۔ کھانا گرم کر جاؤ، روکھے سے لہجے میں کہتے وہ بھیگی شرٹ کے بٹن کھولتا اندر بڑھ گیا۔ عائشہ نے حیرت سے پہلے پھپھو کے سوئے وجود کو دیکھا، پھر اندھیرے میں ڈوبے کچن کو، اور بے ساختہ لبوں پر زبان پھیری۔ ایک طرف اس پر ترس آ رہا تھا، اتنا تھک کر آیا ہے، کھانا تو گرم کر ہی سکتی ہے، اور دوسری طرف اگر پھپھو جاگ گئی تو، اور تیسری طرف خوفناک سیاہی میں لپٹا کچن، اب کہاں جائے گا؟ اب تک تو سارے کپڑے بھی مڑ سڑ گئے ہوں گے۔ اس نے غصے سے زمین پر پاؤں پٹکے اور وہیں کھڑی رہ گئی۔ جب تک خود نہیں آئے گا یہاں سے نہیں ہلے گی۔ اور وہ کچھ دیر بعد فریش ہو کر آ بھی گیا۔ اسے وہیں بت بنا دے کر ماتھے پر تیوریاں سجا لی۔ تم ابھی تک یہیں کھڑی ہو؟ وہ غصے سے اس کے پاس آیا۔ شش، وہ سو رہی ہیں۔ وہ وہاں دیکھے کیسے اندھیرے میں کھانا گرم کروں۔ اس کی آواز پر وہ اچھل کر اپنے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ اس کے چپ رہنے کا اشارہ کرنے لگی اور وہ کچن کی طرف توجہ دلائی۔ نہ چاہتے دانیال کی گنی مونچھوں تلے لب مسکرا اٹھے۔ آؤ، اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اسے کچن میں لایا اور عائشہ اس کے ہاتھوں کی حرارت پر سٹپٹا گئی۔ اس نے مچل کر ہاتھ اس کی گرفت سے نکالنا چاہا پر ناممکن تھا۔ اس سے اپنے آس پاس خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں اور وہ بے وقوف کیوں بھول گئی یہ کون ہے، اس کا اس سے کیا رشتہ ہے۔ ہمیشہ ایک طرف دماغ چلتا ہے، اس نے کڑ کر سوچا۔ اس کے لیے کھانا گرم کرنے لگی۔ وہ ٹارچ اس کے سامنے رکھ کر پیچھے ٹیبل پر بیٹھ گیا اور آستینیں فولڈ کرنے لگا شرٹ کی۔ وہ کھانا گرم کر کے اس کے سامنے لگانے لگی۔ تب دانیال نے اس کے نازک سراپے پر گہری نظر ڈالی۔ بے شک وہ اس رات اس کی توجہ کی بارش میں کھل کر گلاب بن گئی تھی۔ اب سنہری بالوں کے لٹوں میں ان کا چاند سا مکھڑا کپاتے لب اور اپنے پسندیدہ بلو کلر میں اس کا سراپا اسے گستاخیوں پر اکسا رہا تھا۔ پر پہلے وہ اپنے بھوکے پیٹ کی پوجا کرنا چاہتا تھا اور پھر من کی تڑپ پر لب بیٹھ۔ ویسے بھی چڑیا پنجرے سے خود نکل کر پاس آئی تھی، اب کہاں بھاگ سکتی تھی۔ سنیں، وہ ڈر نہیں رہی تھی کیونکہ اس رات اس نے وعدہ کیا تھا اب کبھی وہ اس پر انگلی بھی نہیں اٹھائے گا۔ تب سے وہ مار پیٹ سے بے خوف ہو گئی تھی، پر اب جھجک تھی اس کے سامنے اس شخصیت سے۔ ہاں، نوالا منہ میں ڈالتے دانیال نے اسے مدھم بیوی والے انداز پر مسکراہٹ چھپائی۔ وہ دانیال جی، بارش ہو رہی ہے، اس نے تمہید باندھی۔ جانتا ہوں، کیوں نہانا ہے بارش میں؟ اس کے سوال پر وہ بکھلا گئی۔ نہیں نہیں، وہ میں کہہ رہی تھی سارے کپڑے اوپر چھت پر سوکھ رہے تھے اور میں بھول گئی اتارنا، اب تو سارے بھیگ گئے ہوں گے۔ میں چاہتی ہوں آپ ذرا سیڑھیوں پر کھڑے رہیں تاکہ میں کپڑے اوپر سے لاؤں اور وہ نیچے لاؤنج میں پھیلا دوں کہ سوکھ جائیں۔ اس نے جلدی سے بات مکمل کر کے اس کی غلط فہمی دور کی۔ مبادا کہیں سچ میں ہی نہ نہانے لے جائے۔ اس نے سمجھتے سر ہلایا۔ اور کچھ دیر بعد کھانے سے فارغ ہوتے عائشہ نے برتن صاف کر کے رکھے تو دانیال نے موبائل کو شاپر کے اندر کر دیا اور ٹارچ سامنے کی کہ اسے چلنے کا اشارہ کیا۔ عائشہ جھجکتی اس کے سامنے سے گزرتی آگے بڑھی۔ اس نے ذرا سی گردن موڑ کر سوئی ہوئی پھپھو کو دیکھا۔ اچانک سے صوفے سے ٹکرا کر گرنے ہی والی تھی کہ یکدم دانیال نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر گرنے سے بچا لیا اور جھٹ سے منہ پر ہاتھ رکھا۔ رات کو تماشا بنواؤ گی کیا؟ اس نے موبائل جیب میں رکھتے اس کا ہاتھ پکڑا جس پر چوڑیوں کی کھنک خاموشی فضا میں گونجی
کہ ساتھ ہی کسمسانے کے بعد خراٹوں کی آواز۔ عائشہ بگڑے تنفس کے ساتھ لرزتی اور اپنے ہاتھوں کو سن کر لیا۔ عائشہ کی دھڑکنیں بڑھنے لگیں۔ اس کا ہاتھ سیدھا اس کے سینے پر رکھا تھا اور وہ بدحواس سی پھپھو کو ساکت سی دیکھ رہی تھی، جیسے چور ہو اور پکڑے جانے پر بت بن گئی ہو۔ چلو، دانیال نے سرگوشی کی، جس پر وہ جھرجھری لے کر ہوش میں آئی، اور سیڑھیوں پر پہنچتے ہی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا نے اس کے سراپے کو لرزا ڈالا اور بارش کی بچھاری سے بھگا گئی۔ اف، اتنی تیز بارش! وہ گھبراتی بھاگ کر چھت پر آئی، پر وہاں رسی خالی تھی، اور گھبرا کر یہاں وہاں دانیال کی ٹارچ کی روشنی میں کپڑے ڈھونڈنے لگی۔ ایک بارش کی بچھاڑ، ٹھنڈی ہواؤں، سرگوشیوں، اوپر سے اس کی چوڑیوں کی کھنک اس کے دل کی تاروں کو چھیڑ چھاڑ ہونے لگی۔ کہیں کپڑے اڑ تو نہیں گئے؟ وہ منہ پر ہاتھ پھیرتی بارش کا پانی پونچھ کر کپرائی سے دانیال سے بولی، اور جلدی سے دیوار کے قریب پہنچی، پر نیچے اندھیرے میں کیا دیکھے؟ دانیال جی، آپ کے سارے کپڑے گئے! وہ ڈرتے ڈرتے بولی کہ سامنے ہی اسے پا کر جھجک کر دور ہوئی۔ دانیال جی کے کپڑے اس کے روم میں رکھے ہیں۔ جو موبائل اس کے جیب سے نکالی تھی واپس اندر رکھ دی، اور اس کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا اور اسے لے کر چھت کے بیچوں بیچ کھڑا ہوا۔ اور اب جا کر اس کے دماغ کی بتی روشن ہوئی تو وہ بھاگنے کے لیے اچھلی۔ آہا، اتنی خاموشی اختیار کیے یہاں پہنچتے ہیں، ایسے ہی جانے دیں عائشہ جی، وہ اس کے انداز میں جی بولا۔ عائشہ چمک گئی، اس کے کھینچنے پر کسی درخت کی کڑی شاخ کی طرح لڑک کر اس کے سینے کا حصہ بن گئی۔ میں آپ کو سردی لگ جائے گی، پھر آفس کیسے جائیں گے؟ وہ اپنے بھیگے وجود سے شرمندہ ہوتی اس سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی، پر دانیال نے اس کی کوشش ناکام کر دی۔ اس کے نازک کمر کے گرد بازوؤں کا گھیرا تنگ کر دیا، اور آہستہ سے ایک ہاتھ سے اس کے بھیگے بالوں کی چوٹی کے قید سے آزاد کروایا۔ ہم مضبوط جان ہے عاشی، جان تو تم اپنی خیر کرو۔ غمگین بھاری لہجے میں سرگوشی کرتے اس کے بالوں کو آگے رکھا اور ان میں اپنا بھیگا چہرہ چھپانے لگا۔ یہ بارش کافی حسین ہے، تمہاری طرح۔ اس کے بگڑے تنفس کو اپنی سانسوں سے الجھا دیا، اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کی لہروں میں بارش کی تیز بچھار تلے اس کے وجود کو باہوں میں سمائے کھڑا تھا۔ وہ کپ کپا رہی تھی، اور دانیال مسور سا اسے اپنے وجود کی حرارت میں چھپا رہا تھا۔ چلیں دانیال جی، اس کے دانتوں کی کٹکٹاہٹ پر وہ بمشکل جملہ پورا کر پا رہی تھی۔ تبھی دانیال نے اس پر رحم کھاتے اسے باہوں میں اٹھا لیا۔ ایک بار پھر چوڑیوں کی کھنک گونجی جب عائشہ نے اس کی گردن پر بازو لپیٹے اور چہرہ سینے میں چھپا دیا۔ آج تم گئی، اس نے ذرا سا اونچا کرتے اس کے رخسار پر اپنے دہکتے لب رکھے کہ اس کی سانسیں خشک کر دیں، اس کے ہاتھ بڑھا کر اس کا چہرہ پیچھے کیا، جس پر چوڑیوں کی کھنک نے پھپھو کو بھی بیدار کر دیا۔ عائشہ دی، تم ہو بیٹا؟ وہ اندھیرے میں آنکھیں سکیڑ کر دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ پھپھو کی آواز پر جہاں دانیال شرارت سے مسکرایا تھا، وہیں عائشہ نے آنکھیں پھیلائیں۔ اب میں گئی، وہ خوفزدہ سی رونے جیسی آواز میں کہتی اس میں سمٹ گئی۔ ابھی کچھ گھنٹے پہلے ہی تو وہ اسے اماں کہنے کا بول رہی تھی، اور ابھی اپنے بھتیجے کے ساتھ اس حالت میں دیکھ لیتی تو گولی سے اڑا دیتی۔ کچھ کرے نا، وہ اسے شانوں پکڑ کر جھنجھوڑنے لگی۔ میں کیا کروں؟ سیڑھیوں پر ہی دیوار کے سائے تلے کھڑا ہو گیا اور اسے بھی طریقے کا حصہ بنا ڈالا۔ کچھ بھی کریں، اس کا آنسو پھسل کر گرا۔ اگر میں نے کچھ کیا تو تم رو دو گی۔ وہ اس کے کان کے قریب ہو کر سرگوشی میں بات کرتی اسے پاگل بنانے کی حدیں پھیلا گئی۔ نہیں رہوں گی، پلیز کچھ کریں، مجھے بچا لیں۔ اس کے رونے کی وجہ سے اسے تنگ کرنے کا ارادہ ترک کر دیا، اور اسی انداز میں کان میں بولا، بولو چھت پر کپڑے لینے گئی تھی۔ یاد رکھو میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، پر 2 سیکنڈ میں مجھے میرے روم میں چاہیے۔ تم اگر نہیں آئی تو میں صبح مجھ پر بھروسہ مت کرنا، میں پھپھو اور زر کو بتا دوں گا تم میری کیا ہو، اور تمہیں اسی وقت اپنے روم میں لے جاؤں گا، یاد رکھنا۔ اس نے اچھی طرح دھمکایا کہ اس کے کان پر لب رکھتے اس کے نیچے اتارا اور خود سینے پر بازو باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ عائشہ ایک نظر بھی ڈالے بغیر لرزتی پلکوں سمیت نیچے اتری۔ عائشہ! پھپھو کے لہجے میں کرختگی تھی۔ وہ جھرجھری لے اٹھی۔ جی پھپھو، دھلے ہوئے کپڑے اتارنے گئی تھی، بارش ہو رہی ہے نا؟ پر شاید زرش پہلے ہی اتار کر لے گئی تھی۔
اس نے مدھم آواز میں بتایا تو پھپھو نے گہرا سانس بھرا۔ ہاں بیٹا، میں نے اسے کہا تھا تم سوئی ہوئی تھی تب اور دانیال نہیں آیا ابھی تک۔ اس نے سوال پر وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ نہیں، وہ تو ابھی نہیں آئے۔ وہ سیڑھیوں کی سمت دیکھتی آنکھیں میچ کر پھپھو سے بولی، میرے بچے نے سارا دن تو رہنے دو راتیں بھی اس موئے کام کے پیچھے گوا دی ہیں۔ اچھا تم سو جاؤ، وہ کہتی پریشان سی بڑبڑاتی کروٹ بدل گئی اور آہستہ سے دانیال نے اسے پیچھے سے اثار میں لیا۔ بہت خوب، وہ سرگوشی کرتا ہے اسے ایک بار پھر باہوں میں اٹھا گیا کہ عائشہ کی پھٹی آنکھیں مچھردانی کے اندر جاگتی پھپھو پر ٹکی تھیں اور وہ اسے لے کر آہستہ سے اپنے روم میں داخل ہوتا، اسے بیڈ پر لٹانے لگا۔ اس کی دھڑکنیں بڑھتی گئیں اور وہ شرما کر چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی کہ دانیال نے مسکراتے کھڑکی کے پٹ بند کیے اور دروازہ لاک کیا۔ باہر بارش کی چھم چھم کے ساتھ روم کی فضا بھی ان کی سانسیں گونج رہی تھیں۔ دانیال چلتا اس کے پاس آیا اور وہ کھسک کر پیچھے ہوئی۔ وہ مسکراتا سائڈ ٹیبل کے دراز سے ململ کا چھوٹا سا کیس نکال کر اس میں سے ایک پازیب نکالی اور اس کے پاؤں کے قریب آیا۔ عائشہ اس کی انگلیوں کا لمس اپنے ٹخنوں پر محسوس کیا تو کپ کپا اٹھی۔ اس نے محسوس کیا وہ کچھ پہنا رہا تھا۔ عائشہ نے مسکراتے پاؤں کو حرکت دی تو چھن سے آواز گونجی۔ اس کی حرکت پر مسکراتا دانیال اس کے پاس آیا اور اس کا سر اپنے شانے پر ٹکایا۔ عائشہ نے الجھ کر اسے دیکھا۔ بس ایک دوسری تب جب تم ماں کے عہدے پر فائز ہوگی، یہ تو بیوی کے عہدے پر آنے کے لیے اس کے ماتھے پر مہر ثابت کرتے۔ وہ بولا تو عائشہ سرخ ٹماٹر ہوتی مسکرائی اور اپنا چہرہ اس کے سینے میں شرما کر چھپا گئی۔ یہ میری ماں نے بنائی تھی اپنی بہو کے لیے اور کافی پرانی ڈیزائن کی بھی ہے، شاید بھاری بھی۔ اگر تمہیں پسند نہ آئے تو مجھے باقی کے لفظ عائشہ نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر روک دیے۔ میں اسے کبھی الگ نہیں کروں گی خود سے۔ اسے رشتوں کی اہمیت کا اندازہ تھا اور احساس کا۔ وقت کافی گہری ٹھوکر ماری تھی پر وہ لڑکھڑا کر دلدل میں گرنے سے بچائے چھاؤں تلے آ گئی تھی، پر کسی اور کی جگہ پر وہ یہ سوچ کر بے چین کیے رہتی۔ مجھے امید بھی یہی ہے، شرارت سے کہتے اس نے تکیے پر سر رکھ دیا اور اس کے چہرے پر جھک کر اس کے نقوش پر لبوں کی مہر ثابت کرنے لگا۔ جانتا تھا وہ اگر خود سے کچھ نہیں کہنا چاہتی تو صبح یہ پذیب سارے راز اگل دے گی۔ اگر یہ اپنی زبان پر قائم رہی تو آپ کا پیٹ تو بھیگ گیا، وہ کمزور سی مزاحمت کرتی بے بس ہونے لگی تھی۔ لڑکی کیا بے وقوفوں والی باتیں کر رہی ہو؟ اس کی سرزش پر وہ جھپ پڑی، خفقت سے چہرہ موڑ لیا، جس پر دانیال نے اس کے سینے پر رکھے بھرپور مزاحمت کرتے ہاتھ مٹھی میں جکڑ کر تکیے سے لگا دیے۔ عائشہ پھڑ پھڑا کر رہ گئی اور وہ مسکراتا اس کے چہرے کا رخ اپنی طرف کرتا چھوٹی سی ناک کو چوم گیا۔ میری ایک خواہش پوری کر دو، اس کی رخسار کو سہلاتے بولا تو عائشہ نے آنکھیں کھولیں۔ کون سی؟ اپنی اس چھوٹی سی ناک میں نوز پن پہن لو۔ اس کا کہنا تھا کہ عائشہ کی آنکھوں کے سامنے زرش کا چہرہ گھوم گیا، جس کی ناک میں نوز پن چمکتی رہتی تھی اور اس کے حسن کو مزید خوبصورتی بخش دیتی تھی۔ نہیں، مجھے درد ہوگا، وہ بھرائی آنکھیں مونتی کہنے کے ساتھ لب کاٹ گئی۔ مطلب وہ اس میں زر کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اسے دکھ ہونے لگا اپنی شخصیت کے کھو جانے پر۔ انکار کر کے اس کے جواب کے منتظر رہی پر کوئی رسپانس نہیں آیا۔ اس نے سوچا دھونس جمائے گا پر نہیں، وہ خاموش ہو گیا۔ مطلب یہ حقیقت تھی، جب میں آپ کی پسند پر ذرا بھی نہیں اترتی تو یہ زبردستی کا رشتہ کیوں بڑھا رہے ہیں؟ وہ اپنے دل میں سسکتی سوچنے لگی پر زبان کو حرکت نہیں دی اور اس بےتابیوں اور شدتوں کو جھیلتی رہی۔ یونی سے واپسی پر وہ اسے گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا کہ تقویٰ نے کافی پوچھا پر کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ مٹھیاں بھیج کر گھر میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم۔ لاؤنج میں بیٹھے وہاد صاحب کو دیکھتے اس نے سلام کیا، جس پر وہ چونک کر دیکھنے لگے اور سر ہلا لیا۔ آپ کب آئے انکل؟ وہ مسکرا کر پوچھنے لگی پر اس بار انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ مایوس ہو کر جانے لگی کہ پیچھے سے ان کی آواز آئی، بات سنو۔ جی انکل۔ وہ خوش ہو کر مڑی۔ سائن کہاں ہے؟ انہیں سرسری سا دیکھتے پوچھا۔ جی وہ مجھے خود بتا کر نہیں گئے، شاید کسی دوست کے ہاں گئے ہوں گے، وہ پریشان سی بتانے لگی۔ دوست؟
وہ تمسخرے سے ہنسے۔ اس سے کہو اس کا اپنا گھر ہے، تمہیں وہاں لے جائے۔ وہ کہہ کر اٹھ گئے اور وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی کہ کیا رشتوں کے ایسے ہی بھی رنگ ہوتے ہیں؟ مطلب ماں تو چھوڑو، چاچا ہی تھوڑا احساس کر لے۔ ماضی میں جو کیا چلو خیر، اس کا حساب وہ خود دیں گے، پر اب دولت کے لیے تو ایسے نہ کریں۔ اس نے تو مانگی تو نہیں اس سے دولت، پھر کیوں ایسے کر رہے ہیں؟ میں کیوں کہوں انکل، آپ خود کہہ دیں، آپ کا بھتیجا ہے، آپ کی بات ضرور مانے گا۔ وہ اسپاٹ لہجے میں کہتی وہاں سے اوپر چلی گئی اور اپنے روم کی طرف جاتے فہد صاحب نے حیرت سے اس لڑکی کی پشت کو دیکھا۔ بھتیجا مائی فٹ! وہ غصے سے بڑبڑاتے اندر چلے گئے۔ فریش ہو کر اس نے پورے اعتماد سے فہد صاحب کے سامنے بیٹھ کر کھانا کھایا اور ملازمہ کو اوپر آنے کا حکم دیتی چلی گئی، تو وہ خاموش سدھیاتن کو دیکھتے رہے جس کے پر پرزے نکل آئے تھے۔ شاید دولت پر نیت خراب ہوئی ہے۔ وہ حقارت سے ہنس پڑے۔ یس میم۔ میم۔ ملازمہ روم میں آئی تو تقویٰ کو ایک ناک پر رومال رکھتے دوسری سے ساری بوتلیں ایک ایک کر کے باتھ روم میں لے جا کر بیسن میں بہاتے دیکھ کر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ جاؤ ان بوتلوں کی تعداد جتنی بغیر دودھ کے چائے بنا کر لاؤ۔ وہ ساری بوتلیں بہا کر انہیں واش کرتی لے کر روم میں آئی اور اس الماری میں ایئر فریشنر سپرے کیا۔ میم سر بہت جھگڑا کریں گے، میم پلیز ایسا نہ کریں۔ وہ جیسے منت کرنے لگی۔ تقویٰ نے گھور کر دیکھا۔ جتنا کہا ہے اتنا کرو، میں اپنے شوہر کو ہینڈل کر لوں گی، تم جاؤ اور جو کہا ہے وہ کر کے آؤ۔ اس کے سخت لہجے پر وہ ناچار سر ہلاتی چلی گئی اور کچھ دیر بعد ایک پتیلا چائے سے بھر کر لائی اور تقویٰ کے حکم پر ان بوتلوں میں جلدی جلدی بھرنے لگی کہ سائن نہ آ جائے۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ ہاتھ جھاڑتی اٹھ کھڑی ہوئی اور ملازمہ کو جانے کا کہا۔ دن آہستہ آہستہ سرکنے لگا۔ وہ اس کا انتظار کرتی رہی اور سیاہ بادل پورے آسمان کو گھیرے میں لے کر ہلکی سی بوند بوند برسائی اور پھر اچانک تیز بارش نے بوچھار کر دی۔ بک بند کرتے وہ اسٹڈی روم سے نکل آئی اور کھڑکی کے ٹھا کی آواز کے ساتھ دوش پر پردوں کے اڑنے سے گھبرا کر اس نے جلدی سے کھڑکیاں بند کی اور بالکنی کا گلاس ڈور بھی لاک کرتے پردے برابر کر دیے۔ بارش اتنی تیز تھی کہ اس کے اکیلے روم میں بادلوں اور بجلی کی گرج چمک میں ڈرنے لگے اور اپنے دھڑکتے دل سے بیڈ پر سکڑی سمٹی بیٹھی تھی۔ کافی دیر اس کا انتظار کرنے پر بھی وہ نہیں آیا تو اسے رونا آنے لگا، ڈر سے نہیں اس کی لاپرواہی سے۔ کہاں گیا ہوگا آگے؟ وہ دانت پیستی اسے بار بار کال کرنے لگی۔ ایک تو بارش کی وجہ سے کم ہی سگنل تھے، اوپر سے جو رنگ جاتی اسے کاٹ دیتا۔ سائیں اگر گھر نہیں آئے تو میں رو دوں گی۔ اس نے ٹیکسٹ ٹائپ کیا اور اس کے نمبر پر سینڈ کر دیا۔ موبائل سامنے رکھ کر وہ اس کے جواب کا انتظار کرنے لگی۔ وقت بیت رہا تھا پر اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا اور جب اس کے آنسو ٹوٹ کر گالوں پر پھسلے تو اسکرین نے چمک دی اور وہ جھٹ سے تھام گئی موبائل اور دیکھنے لگی شوق سے۔ پڑھ کر آنسو صاف کرتی تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گئی اور اپنے اوپر چادر درست کرتی آنکھیں موند لی۔ وہ بالکنی میں کھڑا ریلنگ پر دونوں ہاتھ ٹکائے نیچے بھیگے لان کے ہرے گھاس کو دیکھتا مسکرایا۔ وہ مڑ کر گلاس ڈور کو دیکھتے اپنے بھیگے بالوں میں ہاتھ پھیر گیا۔ اب آئے گی عقل ٹھکانے، پتھر سے کھیل کر صرف تکلیف ملے گی، کامیابی نہیں۔ وہ سوچتا وہاں پڑی چیئر پر بیٹھ کر آنکھیں موند لی اور بارش کے قطرے اپنے چہرے پر محسوس کرنے لگا۔ اسے نہیں معلوم تھا وہ دوستوں سے اٹھ کر یہاں کیوں چلا آیا۔ اس کا میسج پڑھ کر وہ انجان تھا۔ اپنی بند پلکوں کے پیچھے اسے لان کے بیچوں بیچ ہرے رنگ کے کپڑے میں کھڑا بھیگتا ہوا دیکھ رہا تھا، ساتھ ہی خود مسلسل مسکرا رہا تھا اور وہ اس صحرا کے اوپر سرخ بھیگے پھول برسا کر اسے کہکا لگاتے خود مسرور ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحبہ رات کو بہت روتی ہے میری شرمیلی، حامد صاحب کے کانوں میں عین باہر سے یہ آواز گونجی تو ایل ای ڈی کے سامنے بیٹھے کہکا لگا گئے۔ حیدر نے چونک کر انہیں دیکھا۔ ڈیڈ نیوز چل رہی ہے، کامیڈی نہیں۔ وہ حیران تھا۔ تم چپ کرو، سب کے سب ایک دم بدمزہ ہو گئے۔ وہ جھڑک گئے۔ حیدر کندھے اچکا کر رہ گیا۔ کیا رونق تھی قاسم کے گھر؟ وہ بڑبڑائے اور حیدر کے کو دیکھنے لگے جس کی آنکھوں کچھ دنوں سے انتہائی سرخ تھیں اور یہ اس کی رت جگی کی گواہی دے رہی تھی۔ حامد صاحب کو غصہ تو بہت آ رہا تھا پر خاموش تھے۔ میں نے کچھ تصویریں دی تھی مہکار کو،
تمہیں نے دیکھی؟ انہوں نے لب بھیچ لیے پوچھ کر کیوں؟ وہ اپنے اندر اٹھتے درد کو دبا کر بولا جو کہا ہے اس کا جواب دو۔ وہ کرخت لہجے میں پہلی بار بول رہے تھے۔ نہیں، حیدر کہہ کر آہستہ سے وہاں سے اٹھ گیا اور حامد صاحب نے مہکار کے روم کو دیکھتے گہرا سانس بھرا۔ شاید تمہیں رشتوں کی قدر پہچان کروانا بھول گیا میں مہکی، وہ دکھ سے بولے اور ٹی وی کی جانب متوجہ ہو گئے۔ اوکے گائز، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔